अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है सादी और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज विद सादिया। मलक अहमद यार खान साहब की नई कहानी के साथ हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये भी बहुत पसंद आएगी। आइए आगाज़ करते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूँ, जो मेरे चैनल पर न्यू है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। आइए आगाज़ करते हैं। बदबू इतनी तेज़ थी कि ये आदमी जो थाने में मेरे सामने बैठा था चलते चलते रुक गया। उसे मुर्दार और लाश की बदबू का फर्क मालूम था। एक खड़ के किनारे पर 3-4 गिद्ध बैठे नीचे देख रहे थे। ये आदमी खड़ तक गया और नीचे देखा। 2 कुत्ते जमीन खोद रहे थे। गिद्ध आगे जाते तो कुत्ते भौंक कर उन्हें पीछे हटा देते थे। इस आदमी ने ढेले मारकर कुत्तों को भगा दिया, क्योंकि उसने देख लिया था कि कुत्तों ने पंजे मार मार कर मिट्टी हटा दी थी और उस आदमी को एक इंसानी हाथ नजर आ रहा था। वो नीचे गया और देखा कि वो एक बोरी है जो कुत्तों और गिद्धों ने फाड़ डाली है और बोरी में किसी की लाश है। ये आदमी जो देहाती था खड्डे से बाहर आया और इधर उधर देखा। उसे कुछ दूर 2 आदमी हल चलाते दिखाई दिए। उसने उन्हें आवाज़ें दी। दोनों दौड़े आए। उसने उन्हें बोरी में बंद लाश दिखाई और कहा कि वो वहीं खड़े रहे ताकि कुत्ते और गिद्ध लाश निकाल ना लें। उसने कहा कि वो थाने जाकर इतला देगा। ये आदमी जो दूर के किसी गांव का रहने वाला था और इधर से गुजर रहा था, थाने में आके और मुझे इतला दी। मैं जिस कदर जल्दी वहां पहुंच सकता था पहुंचा। सबसे पहले मायूसी तो मुझे ये हुई कि खुरा मिलने का इम्कान खत्म हो गया था। कुत्तों और गिद्धों ने और रिपोर्ट देने वाले आदमी ने खड्ड में कोई खुरा नहीं रहने दिया था। अगर कुत्ते और गिद्ध ना होते तो भी खुरा नहीं रह सकता था, क्योंकि एक रोज पहले बड़े जोर की बारिश बरसी थी। ऊपर से पानी खड्ड में गया और खड्ड की एक तरफ से निकल गया था। जमीन धुलकर मेरे लिए कोरी तख्ती बन गई थी। मैं देखते ही समझ गया कि लाश को बोरी में बंद करके यहाँ दबाया गया था। गड़ा गहरा नहीं खोदा गया था। बारिश रात को शुरू हुई और अगले रोज तीसरे पैर तक बरसती रही थी। ऊपर से पानी नीचे जाकर गड़े की मिट्टी बहा ले गया और बोरी नंगी हो गई। उसकी मुंह पर कुत्ते और गिद्ध आ गए। अगर बारिश ना बरसती या मूसलाधार ना बरसती तो लाश दबी रहती और चंद दिनों बाद गल सड़ जाती और शिनाख्त के काबिल ना रहती। इलाका मैदानी नहीं, ऊंचा नीचा था। खड्ड नाले थे, जमीन कटी फटी थी, टीले और घाटियां थी। रेतीली सिल्लों वाली चट्टानें भी थीं। उस इलाके के मुसलमानों में ये खासियत थी कि मामूली सी बात पर लड़ाई झगड़ा करते और खून खराबे तक पहुंच जाते थे। कत्ल और इंतकामी कत्ल की वारदातें उनका मामूल थीं। जमीनें और मकान गिरवी रखकर मुकदमे लड़ते थे। एक खास बात ज़हन में रखे, पंजाब के बाद जिलों में खानदानी अदावत एक रिवाज है। उसके नतीजे में कत्ल होते रहते हैं। अगर कातिल बरी हो जाए या उसे उम्र कैद या चंद बरसों की सजाए कैद मिल जाए तो उसे खुशी नहीं होती, क्योंकि वो कैद पूरी करके गांव में आता है तो कत्ल हो जाता है। पंजाब के इन जिलों में लोग एक दूसरे को कत्ल करके छुपाते नहीं। वो नारे लगाते हैं कि उन्होंने बदला ले लिया है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन वो इकबाल जुर्म नहीं करते। मुकदमा लड़ते और बाज बरी हो जाते हैं। मैं जिस इलाके की कहानी सुनाने लगा हूँ, वहाँ के मुसलमान खानदानी अदावत की बिना पर पुरअसरार तरीकों से कत्ल किया करते थे। कातिल का खुरा खोज नहीं मिलता था, मगर ये लोग बेवकूफ़ भी थे। कत्ल को छुपाने के लिए मज़े का खैज हरकतें किया करते थे। मैंने बोरी में लाश देखी तो मैं समझ गया कि यह इंतकामी कार्रवाई है और कातिल या कातिलों ने अपने आप को गिरफ्तारी से बचाने की पूरी कोशिश की है। कोशिश कामयाब थी, लेकिन बारिश, कुत्तों और गिद्धों ने लाश बेनकाब कर दी थी। अब देखना यह था कि लाश किसकी है। वहां से करीबी गांव 5-6 फरलांग दूर था। वहां का नंबरदार जो मुसलमान था, मेरे आने की इत्तला पर पहले ही मौका पर आ गया था। मैंने उसे कहा कि वो गांव से एक चारपाई और चादर मंगवा ले और लाश को चारपाई पर डालने के लिए 2-3 मुसल्लियों को बुला ले। मुसल्लियों के मुतालिक आपको बता दूं कि इस किस्म के काम जिसके लिए मैंने उन्हें बुलवाया था मुसल्ली ही किया करते थे। ऊंची जातों वाले बड़े जमींदार और जागीरदार उन्हें किराए के कातिल के तौर पर भी इस्तेमाल किया करते थे। लाशों के अज़ा भी उन्हीं से कटवाए जाते थे। नंबरदार का नाम फजलुर रहमान था और रहमान नंबरदार के नाम से मशहूर था। उसकी ज़ेरे काश्त एराज़ी खासी ज़्यादा थी। उसकी उम्र 40 साल से कुछ कम होगी। सेहतमंद आदमी था, लेकिन रंग गहरा सांवला था। आदमी पक्का बदमाश था। गांव के अलावा इलाके में भी उसका रोब काम करता था। उसने चंद एक वारदातों की तफ्तीश में मेरी बहुत मदद की थी। मुझे ये शख्स अच्छा लगता था और मैं उसे काबिल एतमाद समझता था। 3 मुसल्ली चारपाई के साथ आ गए। उन्होंने गड़े से बोरी निकाली। बदबू काबिल बर्दाश्त थी। बोरी चारपाई पर रखकर फाड़ी गई तो लाश इस हालत में निकली कि एज़ा कटे हुए थे। सर अलग, दोनों बाजू और दोनों टांगे अलग थी। सर, धड़, बाजुओं और टांगों को बोरी में बंद करके गड़े में दबाया गया था। लाश की हालत खराब थी, सूज गई थी। चेहरा पहचाने के काबिल नहीं था। लाश की कमीज, शलवार, जूती और पगड़ी उसके साथ थी। लाश के एज़ा कपड़ों समेत काटे गए थे, इसलिए कपड़े भी कटे हुए थे। मेरे कहने पर
मुसल्लियों ने लाश को चारपाई पर इस तरह रखा कि तमाम अज़ा उनकी कुदरती जगहों पर लाश के साथ रख दिए। मैंने एक चीज़ नोट की, कपड़ों पर मिट्टी और लाश की नमी थी, खून का निशान तक न था। बोरी पर भी खून न था। ये सबूत था कि मकतूल को किसी तेज धार हथियार से नहीं बल्कि किसी और तरीके से गलबन गला घोंट कर मारा गया। फिर उसके अज़ा काटे गए हैं। मरने के बाद खून नहीं निकला करता। मैंने नजरी मुआयना किया तो मुझे कुल्हाड़ी, टोके या छुरी का एक भी जख्म नजर न आया। लाश की हालत बताती थी कि उसे मरे 1 हफ्ता से ज्यादा गुजर गए हैं। लाश की बरामदगी के कागज तहरीर किए, गवाहों के अंगूठे लगवाए और लाश उठवाकर करीबी गांव में ले गया। गांव के लोग इकट्ठे हो गए। मैंने उन्हें कहा कि लाश को पहचाने। सब ने करीब आकर लाश का चेहरा देखा मगर कोई भी ना पहचान सका। दूसरा तरीका यह था कि पोस्टमार्टम के बाद लाश को थाने में रखना और तमाम इलाके में मुनादी करानी थी कि थाने में एक लाश शनाख्त के लिए रखी है। मैंने लाश की चारपाई उठवाई और पोस्टमार्टम के लिए ले गया। वो पैदल सफर का जमाना था या लोग घोड़ों और टटुओं पर सफर किया करते थे। मैं घोड़े पर सवार था। चारपाई उठाने वालों को तकरीबन 4.5 मील पैदल चलना था। तकरीबन 3 मील दूर एक और गांव था जो रास्ते में पड़ता था। चारपाई उठाने वालों को जरा दम लेना था। मेरे कहने पर चारपाई गांव के वस्त में बड़ के दरख्त के नीचे रख दी गई। वहां के नंबरदार ने मेरे बैठने और खातर तवाज़ो का इंतजाम किया। सारे गांव को पता चल गया कि लाश आई है मगर शिनाख्त नहीं होती। मैंने नंबरदार से कहा कि वो सबसे कह दे कि लाश को पहचाने। नंबरदार मुझे अपने घर ले गया। अभी आधा घंटा भी नहीं गुजरा था कि हेड कांस्टेबल ने, जो मेरे साथ आया था, इतला दी कि लाश की शिनाख्त हो गई है। मैं वहां गया जहां लाश की चारपाई रखी थी। एक आदमी धाड़े मार रहा था और 3 औरतें बैन कर रही थी। 3-4 बच्चे भी रो रहे थे। सारा गांव उनके गिर्द जमा हो गया था। मुझे कई आवाजें सुनाई दे रही थी। ये तो गनी की लाश है, ये गनी है। गनी मकतूल उस आदमी का छोटा भाई था जो लाश पर धाड़े मार मार कर रो रहा था। रोने वाली औरतों में 2 मकतूल की बड़ी बहनें थी और तीसरी उसके बड़े भाई की बीवी थी। उन्होंने लाश को अच्छी तरह पहचाना था कि उसके एक गाल पर मोटा मस्सा था जो नाक के करीब था और आंख से जरा नीचे था। मकतूल ने हास किस्म की कमीज पहन रखी थी जो उस जमाने में हास मौकों पर पहनी जाती थी। ये लंबी और चौड़ी लकीरों वाला कपड़ा था। मकतूल की एक उंगली में सोने की अंगूठी थी जिस पर लफ्ज या ला कनंदा था। देहात में हर कोई एक ही किस्म की जूती पहना करता था, लेकिन मकतूल ने ऐसी जूती पहन रखी थी जिसे गुरगाबी कहा जाता था। मकतूल के कपड़ों और गुरगाबी से पता चलता था कि वो गांव से बाहर किसी ब्याह शादी में या किसी मेले ठेले में गया होगा। मैंने मकतूल के बड़े भाई से पूछा कि ये कहाँ गया था। अब अपने ससुराल के गाँव गया था, मकतूल के बड़े भाई ने जवाब दिया और उस गाँव का नाम बताया। लाश उसी गाँव के करीब से मिली थी। कब गया था? 8-9 रोज हुए, भाई ने जवाब दिया और कहा ये अपनी बीवी को साथ लेके गया था। हम ये समझते रहे कि अभी तक ससुराल में ही है। वो जब भी ससुराल जाता था क्या इतने दिन वहां रहता था? हाँ, भाई ने जवाब दिया। उसकी शादी को 1 साल गुजर गया। कोई 3 मरतबा ससुराल गया था। हर बार 5-7 दिन रह कर आया था। वहां उसका या तुम्हारे खानदान का कोई दुश्मन तो नहीं? नहीं जनाब, उसने जवाब दिया। न वहाँ किसी के साथ हमारी दुश्मनी है, न अपने गांव में किसी के साथ अदावत है, न किसी के साथ हमारा कोई खानदानी झगड़ा चल रहा है। उसके बाद मैंने मकतूल की दोनों बहनों को लाश के पास खड़ा करके कहा कि वो लाश को एक बार फिर गौर से देखें और उन्हें जरा सा भी शक हो तो मुझे बता दें। एक बहन ने बैन करते हुए कहा कि अपने खून को बहन कैसे नहीं पहचानेगी, हमने अपनी आंखों से तो देख लिया है। दूसरी बहन ने कहा, लेकिन मेरा दिल भी गवाही दे रहा है कि ये मेरा भाई है। मकतूल के बड़े भाई की बीवी ने रोते हुए कहा कि उसे पूरा पूरा यकीन है कि उसका देवर है। मैंने उन 3-4 औरतों को बुलाया जो दूर परे मर्दों के पीछे खड़ी थी। वो डरी सहमी हुई चारपाई के करीब आई। लाश का चेहरा अच्छी तरह से देखो और बताओ कि ये लाश तुम्हारे गांव के किसी आदमी की है या तुम्हें कोई शक है? चारों औरतों ने मकतूल के चेहरे को देखा, फिर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर मकतूल के चेहरे को देखने लगी और चारों ने बैक वक्त सर हिलाए। ये गनी की लाश है, एक ने कहा और बाकी 3 ने उसकी तायीद की। फिर मैंने नंबरदार से कहा कि वो शनाख्त करे। चेहरे पर मस्सा तो गनी जैसा ही है, नंबरदार ने जवाब दिया, लेकिन चेहरा इतना सूजा हुआ है कि मैं चेहरे के बाकी हदोहाल नहीं पहचान सकता। मैं ये भी नहीं कह सकता कि मकतूल गांव से बाहर गया था तो उसने यही कपड़े पहन रखे थे। जिन निशानियों से मकतूल के भाई बहनों ने उसे पहचाना था वो निशानियां इतनी वाज़ेह नहीं थी जिस तरह मैंने बयान की हैं। चेहरा सूजा हुआ भी था और उस पर मिट्टी भी लगी हुई थी। मस्से जैसी निशानियां घर वाले ही पहचान सकते हैं। मुझे 3-4 ऐसे आदमी भी मिल गए थे जिनके साथ मकतूल का दोस्ताना था। उन्होंने यकीन के साथ कहा था कि अंगूठी मकतूल की ही है और वो जब ससुराल के लिए रवाना हुआ था तो उन 4 में से 2 आदमियों को मिलकर गया था। उन्होंने बताया कि मकतूल ने यही कपड़े पहन रखे थे। मैंने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी और तफ्तीश के लिए नंबरदार के घर डेरे डाल दिए। सबसे पहली सोच जो मेरे जहन में आई वो ये थी कि लाश बरामद करके उसे मैं उसके ससुराल गांव ले गया था, लेकिन वहां उसे किसी ने नहीं पहचाना। उसके ससुर ने और उसके घर के दूसरे अफराद ने भी लाश को देखा होगा। वो लाश को क्यों नहीं पहचान सके? शायद उसकी बीवी ने भी लाश देखी हो। मैंने आपको बताया कि सारा गांव
لاش کے گرد جمع ہو گیا تھا۔ اس گاؤں کے نمبردار نے بھی لاش کو اچھی طرح دیکھا تھا۔ یہ بھی یاد رکھے کہ مقتول کا اپنا خاندان معمولی سے کسانوں کا خاندان نہیں تھا، وہ خوشحال لوگ تھے۔ اس کے سسرال والے بھی کھاتے پیتے زمیندار تھے۔ اس حیثیت کے خاندان کے کسی فرد کا نہ پہچانا جانا عجیب سی بات تھی۔ میں نے اپنے ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ مقتول کے سسرال گاؤں جائے اور گاؤں کے ہر فرد کو بلا کر لائے۔ مجھے مقتول اور اس کے لواحقین کے متعلق، اس کے چال چلن کے متعلق معلومات لینا تھی۔ ایک تو میرے مخبر تھے جن سے مجھے رپورٹ لینی ہی تھی، دوسرا قابل اعتماد ذریعہ اس گھر کا نمبردار تھا۔ یہ نمبردار اپنا روب رکھنے والا لیکن شریف اور قابل اعتماد آدمی تھا۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ مقتول اور اس کے خاندان کے متعلق مجھے سب کچھ بتاؤ۔ مقتول اچھے چال چلن کا آدمی نہیں تھا، نمبردار نے کہا۔ اس کی عمر 35-36 سال تھی اور اس کی شادی 1 سال پہلے ہوئی تھی۔ یہ دوسری شادی تھی یا تیسری؟ میں نے پوچھا۔ پہلی، نمبردار نے جواب دیا۔ اس نے اس عمر میں آ کے شادی کی تھی۔ اس کی بدچلنی کی وجہ سے اسے کوئی رشتہ نہیں دیتا ہوگا، میں نے کہا۔ میرے خیال میں یہ وجہ نہیں تھی، نمبردار نے کہا۔ مقتول کوئی چور اور ٹھگ یا شرابی کبابی نہیں تھا۔ جس کے گھر میں دانے ہو وہاں کے بدماشوں کو بھی رشتے مل جاتے ہیں۔ ان کی برادری میں لڑکیاں موجود تھیں لیکن اسے کسی نے رشتہ نہ دیا۔ آپ یہ بھی سن کر حیران ہوں گے کہ غنی مقتول کی جن دونوں بہنوں کو آپ نے دیکھا ہے وہ بھی تک غیر شادی شدہ ہیں۔ ایک غنی سے 2 سال بڑی ہے اور دوسری 4 سال۔ ان کے رشتے کوئی لینے ہی نہیں آیا۔ میں یہ سن کر واقعی حیران ہوا۔ میں نے نمبردار سے کہا کہ اس کی وجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ ان کا چال چلن صحیح نہیں ہوگا۔ نہیں سرکار، نمبردار نے کہا، میں ان لوگوں کے چال چلن کی ضمانت دینے کو تیار ہوں۔ وجہ صرف ایک ہے کہ ان کے گھر میں کسی نے تعویذ دبا دیے ہوں گے۔ میں نے غنی اور اس کے بڑے بھائی کو 3-4 مرتبہ کہا تھا کہ کسی پیر فقیر کو بتاؤ اور تعویذ نکلواؤ۔ مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے میری بات پر دھیان دیا تھا یا نہیں۔ صرف میں ہی نہیں، گاؤں کے لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کسی بہن کا رشتہ دینے سے کسی کو جواب دے دیا ہوگا اور اس نے ان پر کالا علم چلا دیا ہوگا، جس کا اثر یہ ہوا کہ دونوں بہنیں اس عمر تک کواری گھر بیٹھی ہیں اور بھائی کی شادی اس وقت ہوئی جب جوانی رخصت ہو رہی تھی۔ بڑے بھائی نے 16-17 سال کی عمر میں ہی شادی کر لی تھی۔ اس سے تھوڑا عرصہ پہلے ان کے ماں باپ مر گئے تھے۔ تم نے مقتول کے چال چلن کو برا کہا ہے، میں نے کہا۔ مجھے بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے؟ عورتوں سے یارانے لگانے کا عادی تھا، نمبردار نے جواب دیا، لیکن ایسا نہیں کہ عورتوں کے پیچھے ہی گھومتا رہتا ہو۔ جہاں تک میں جانتا ہوں گاؤں کی 2 عورتوں کے ساتھ اس کا یارانہ رہا ہے۔ پھر ایسے ہوا ہوگا، میں نے کہا، اس نے اپنے سسرال گاؤں میں بھی کسی عورت پر ہاتھ رکھا ہوگا، عورت کے لواحقین نے اسے پار کر دیا ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اپنے گاؤں کی کسی عورت کے خاوند یا بھائیوں نے اسے وہاں جا کر قتل کیا ہو تاکہ ان پر شک نہ ہو۔ نمبردار نے خوشامدانہ انداز میں میری اس رائے کی تائید کی۔ مجھے یقین تھا کہ یہ انتقامی قتل ہے۔ اگر یہ رہزنوں کا شکار ہوا ہوتا تو اس کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی نہ ہوتی، اس کی لاش کے یوں ٹکڑے نہ ہوتے اور لاش بوری میں بند نہ ہوتی۔ رہزنوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا۔ میں نے مقتول کے بڑے بھائی کو بلایا اور نمبردار کو باہر بھیج دیا۔ بڑے بھائی کی خاصی لمبی داڑھی تھی اور اس کا انداز مولویانہ تھا۔ کیا وجہ ہے تمہارے بھائی نے اتنی دیر سے شادی کی تھی؟ میں نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کسی نے میرے خاندان پر تعویذ کرا رکھے ہیں، اس نے جواب دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا کوئی دشمن ہے، میں نے کہا۔ میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جس کے دل میں ہماری دشمنی ہو، اس نے کہا۔ میں اس خاندان کا سب سے بڑا فرد ہوں، میں نے کبھی کسی کو اپنا دشمن نہیں بننے دیا۔ اس نے ذرا سوچ کر کہا، ہو سکتا ہے کوئی دشمن ہو اور مجھے اس کا علم نہ ہو۔ آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ میں اتنا سیدھا آدمی ہوں کہ گاؤں کے لوگ مجھے سادھو کہتے ہیں۔ سادھو شریف تو نہیں ہوتے مولوی صاحب، میں نے کہا۔ سادھوؤں کے کرتوت مجھ سے پوچھو۔ ہم لوگ بدھو اور الو آدمی کو سادھو کہتے ہیں، اس نے بڑی بے تکلفی سے کہا۔ مجھے آپ ایسا ہی آدمی سمجھیں، شاید یہی وجہ ہے کہ میری بہنیں کواری بوڑھی ہو گئی ہیں اور میرے بھائی کی شادی اس عمر میں ہوئی تھی جب اس کے 4-5 بچے ہونے چاہیے تھے۔ اسے شادی کی ضرورت ہی نہیں تھی، میں نے کہا۔ مجھے معلوم ہے اس نے ادھر ادھر یارانے لگا رکھے تھے، اس کے قتل کی وجہ بھی یہی تھی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے لوگوں کی زبانی سنا تھا کہ وہ کچھ گڑبڑ کرتا ہے، اس نے کہا، لیکن میں نے یقین نہیں کیا تھا۔ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ میری طرح سادھو نہیں تھا۔ میں نے اسے پوچھا تھا، اس نے مجھے ڈانٹ پلا دی تھی کہ میں لوگوں کی ایسی باتیں مان لیتا ہوں۔ تم نے کسی عامل یا پیر کو بتایا تھا کہ تمہارے خاندان پر کسی نے تعویذ کر دی ہیں؟ میں 2 عاملوں کے پاس گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ ایک نے حساب کتاب جوڑ کر بتایا تھا کہ میرے گھر تنوری میں تعویذ دبے ہوئے ہیں۔ میں نے تنوری توڑ پھوڑ ڈالی، اس کے چاروں طرف کھدائی کر کے بھی دیکھا، مجھے کوئی تعویذ نظر نہ آیا۔ دوسرا عامل میرے گھر آ گیا تھا، اس نے رسوئی میں سے ایک تعویذ نکالا تھا۔ کیا اس نے تمہارے سامنے تعویذ نکالا تھا؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ وہ اکیلا رسوئی میں گیا تھا اور تعویذ ہاتھ میں لیے باہر آیا تھا۔ تب اس نے مجھے اندر لے جا کر رسوئی کی دیوار ایک جگہ سے دکھائی تھی جہاں سے لیپ اکھڑا ہوا تھا۔ وہ کہتا تھا تعویذ یہاں دبا ہوا تھا، لیکن ہمارے گھر کا حال وہی رہا۔ تم سب ایک ہی مکان میں رہتے ہو؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں بال بچے کے ساتھ الگ رہتا ہوں لیکن حویلی ایک ہی ہے۔ میں قتل کا باعث معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ مقتول اگر اپنی بدچلنی کی وجہ سے قتل نہیں ہوا تو اس کے قتل کا باعث اس کی دونوں یا کوئی ایک بہن ہوگی۔
نمبردار نے اس کی بہنوں پر کسی شک کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن مجھے شک تھا۔ میں مان نہیں سکتا تھا کہ جوانی میں ان عورتوں کے رشتے مانگنے کوئی نہ آیا ہو۔ وہ بدصورت نہیں تھی اور ان میں مجھے کوئی جسمانی نقص بھی نظر نہیں آیا تھا۔ میں کالے علم کے تعویذوں کے متعلق بھی جانتا تھا اور مانتا تھا کہ یہ تعویذ اثر رکھتے ہیں، لیکن میں نے یہ بھی سوچا کہ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے کہ ان پر کسی نے تعویذ کیے تھے یا نہیں۔ میرے ذہن میں مقتول کی بیوی آئی، وہ بھی قتل کا باعث بن سکتی تھی۔ اس نے خود اسے قتل کروایا یا اس کے کسی آشنا نے مقتول کو راستے سے ہٹانے کے لیے اس کا پتہ کاٹ دیا۔ مقتول کے بڑے بھائی پر میں نے بہت جرح کی اور بہت کچھ پوچھا۔ میں آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ شخص واقعی سادھو ہے۔ میں نے اس شخص کو جب جانے کو کہا تو میرا خیال تھا کہ میں مقتول کی بہنوں اور پھر اس کے بڑے بھائی کی بیوی سے پوچھ گچھ کروں گا، لیکن کانسٹیبل نے آ کر بتایا کہ وہ مقتول کے سسر، ساس اور بیوی کو ساتھ لے آیا ہے۔ وہ گھوڑیوں پر آئے تھے ورنہ اتنی جلدی نہ پہنچ سکتے۔ کانسٹیبل ابھی میرے پاس کھڑا تھا کہ اس گاؤں کا نمبردار اندر آ گیا جس کا نام رحمان نمبردار تھا۔ میں بھی ان کے ساتھ چلا آیا ہوں۔ رحمان نمبردار نے کہا، ہو سکتا ہے آپ کو میری ضرورت پڑ جائے۔ میں نے اسے بٹھا لی اور کانسٹیبل کو باہر بھیج دیا۔ مقتول کی شناخت ہو گئی ہے، میں نے اسے بتایا۔ اس کا نام غنی تھا اور وہ اس گاؤں کا رہنے والا تھا۔ تم اسے ضرور جانتے ہوگے کیونکہ اس نے تمہارے گاؤں سے شادی کی تھی اور 8-10 روز گزرے وہ اپنی سسرال گیا تھا۔ جی ہاں، نمبردار نے کہا، مجھے راستے میں کانسٹیبل نے بتایا ہے۔ غنی کے سسرال والے باہر کھڑے رو رہے تھے۔ اس کی ساس اور بیوی تو سارے راستے بیان کرتی آئی ہیں۔ 8-10 روز گزرے، مقتول تمہارے گاؤں گیا تھا۔ میں نے کہا، تم نے اسے ضرور دیکھا ہوگا۔ میں نے پہلے روز اسے دیکھا تھا، اس نے جواب دیا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ اس نے کپڑے کیسے پہنے تھے؟ یہی جو گاؤں میں سب پہنتے ہیں، نمبردار نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے لٹھے کی قمیض اور شلوار تھی اور سر پر سیدھی سادھی پگڑی تھی۔ کیا اس نے یہ کپڑے نہیں پہن رکھے تھے جو لاش کے ساتھ برآمد ہوئے ہیں؟ ہو سکتا ہے قتل کے روز اس نے یہ کپڑے پہنے ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں نے اسے ان کپڑوں میں نہیں دیکھا تھا۔ تم نے لاش کو بڑی غور سے دیکھا تھا، میں نے کہا۔ تم اسے پہچان کیوں نہیں سکے؟ چہرہ پہچاننے کے قابل تھا ہی کہاں؟ اس نے کہا، یہ وجہ بھی ہے کہ اس کی شادی کے بعد میں نے اسے 4-5 مرتبہ ہی دیکھا ہوگا۔ مجھے شک ہے کہ اس شخص نے تمہارے گاؤں میں کسی اور سے دوستی کر لی ہوگی، میں نے کہا، اور موقع پر پکڑا گیا ہوگا۔ مجھے تو معلوم نہیں، اس نے کہا۔ اگر تھی تو اس کا سراغ لگانا کوئی مشکل نہیں ہے، میں آپ کو زمین کے نیچے کے راز بھی لا دوں گا۔ میں نے جب دیکھا کہ رحمان نمبردار کو مقتول کے متعلق کچھ پتہ نہیں تو اسے کہا کہ وہ باہر بیٹھے اور مقتول کے سسر کو میرے پاس بھیج دے۔ اس کے جانے کے فوراً بعد بوڑھا سا ایک آدمی جو اتنا زیادہ بوڑھا نہیں تھا، پگڑی سے آنسو صاف کرتا اس طرح اندر آیا جیسے غم نے اسے دوہرا کر دیا ہو۔ میں نے اسے بٹھایا اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ مقتول کی لاش جب تمہارے گاؤں میں رکھی گئی تھی تو تم نے اس کا چہرہ دیکھا ہوگا، میں نے اسے پوچھا۔ نہیں سرکار، اس نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، میں نے نہیں دیکھا تھا۔ کیوں نہیں دیکھا تھا؟ میرا دل بڑا کمزور ہے، اس نے جواب دیا۔ گاؤں میں کوئی مر جاتا ہے تو میں اس کا منہ نہیں دیکھا کرتا، مجھے چکر آ جاتے ہیں۔ مجھے جب پتا چلا کہ لاش کا سر، ٹانگیں اور بازو کاٹ کر الگ کیے ہوئے ہیں تو میں اپنے گھر کے دروازے میں ہی کھڑا رہا، آگے نہیں گیا۔ تمہاری بیوی اور بیٹی نے لاش دیکھی ہوگی؟ نہیں سرکار، اس نے کہا، وہ بھی میرے پاس دروازے میں کھڑی نہیں تھی۔ تمہیں کسی نے تو بتایا ہوگا کہ لاش کے کپڑے ویسے ہی ہیں جیسے تمہارے داماد نے پہنے ہوئے تھے؟ نہیں سرکار، اس نے بتایا، کسی نے ایسا اشارہ بھی نہیں کیا۔ میں اب اصل بات پر آیا اور اس کے چہرے پر نظریں گاڑ لیں۔ وہ تمہارے گھر کب آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ 8-9 روز گزرے، وہ میری بیٹی کے ساتھ آیا تھا۔ ظاہر ہے وہ اتنے دن تمہارے ہی گھر رہا تھا، میں نے کہا۔ نہیں سرکار، اس نے کہا، وہ تیسرے روز چل پڑا۔ میں نے اور میری بیوی نے اسے روکا اور کہا کہ وہ 2-3 دن اور رک جائے۔ اس نے کہا کہ فصلوں کی کٹائی شروع کرانی ہے۔ وہ تمہاری بیٹی کو بھی ساتھ لے جا رہا ہوگا؟ نہیں سرکار، سسر نے جواب دیا۔ اس نے کہا تھا کہ میری جگہ تمہاری بیٹی کچھ دن ادھر رہ جائے گی۔ وہ پھر رو پڑا اور روتے روتے بولا، میں تو سمجھتا تھا کہ وہ اپنے گاؤں چلا گیا ہوگا، مجھے کیا پتا تھا کہ اس کے دن پورے ہو گئے ہیں اور وہ یہیں کہیں دفن کر دیا گیا ہے۔ تمہیں کبھی ایسی شکایت ملی تھی کہ تمہارے داماد نے کسی عورت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے؟ نہیں سرکار، سسر نے جواب دیا۔ وہ ایسا آدمی نہیں تھا۔ وہ ایسا ہی آدمی تھا جیسا تم کہتے ہو کہ نہیں تھا، میں نے ذرا جھنجھلا کر کہا۔ اس نے تمہارے گاؤں کی کسی عورت پر ہاتھ ڈالا اور مارا گیا۔ اگر اپنے داماد کے قاتل کو پکڑوانا چاہتے ہو تو بتاؤ وہ عورت کون تھی؟ تمہارا داماد تمہارے گاؤں میں قتل ہوا ہے، اگر تم کچھ چھپانے کی کوشش کرو تو پچھتاؤ گے۔ اس نے اور زیادہ رونا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ اسے کچھ پتا نہیں۔ میں ابھی ان لوگوں کو سونگ رہا تھا، میں ان میں سے ہر ایک پر یہ ظاہر کر رہا تھا کہ میں ان کی ہر بات کو سچ مان رہا ہوں۔ مقتول کے سسر پر تو مجھے شک نہ تھا، اس سے میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس کے داماد کے مراسم کس عورت کے ساتھ تھے۔ وہ کہتا تھا اسے معلوم نہیں، مجھے یہ اپنے ذرائع سے معلوم کرنا تھا۔ رحمان نمبردار کو میں نے اس سراغ اور آسانی پر لگا دیا تھا۔ سسر کو باہر بھیج کر میں نے مقتول کی ساس کو بلایا، اس کا تو رو رو کر اور زیادہ برا حال ہو رہا تھا۔ اس نے بھی مجھے وہی جواب دیے جو اس کا خامند دے چکا تھا۔ اس نے بھی کہا کہ مقتول کا چال چلن خراب نہیں تھا۔ سسر کو باہر بھیج کر میں نے مقتول کی ساس کو بلایا، اس کا تو رو رو کر اور زیادہ برا حال ہو رہا تھا۔
اس نے بھی مجھے وہی جواب دیے جو اس کا خامند دے چکا تھا۔ اس نے بھی کہا کہ مقتول کا چال چلن خراب نہیں تھا۔ پھر میں نے مقتول کی بیوی کو بلایا۔ میں نے جب اس کی حالت دیکھی تو جی نہیں چاہتا تھا کہ اسے کچھ پوچھا جائے۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور ناک لال ہو گئی تھی، لیکن اس حالت میں جذبات ابلے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے پوچھ گچھ میں دل کی باتیں اور دل میں جو شکوک ہوتے ہیں باہر نکل آتے ہیں۔ نارمل ذہنی حالت میں انسان محتاط ہوتا ہے۔ میں نے اس جوان لڑکی کو جس کی عمر ابھی 22-23 سال تھی بھڑکانا شروع کر دیا، لیکن مجھے یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ وہ زیادہ بات نہیں کرتی تھی، سر کو ادھر ادھر مارتی اور بار بار کہتی تھی مجھے کچھ پتہ نہیں یہ کیا ہوا ہے۔ کیا وہ تمہیں ماں باپ کے پاس چھوڑ کر اپنے گاؤں کو آ رہا تھا؟ اس نے یہی کہا تھا، اس نے جواب دیا۔ وہ گھر سے کس وقت چلا تھا؟ وہ سوچ میں پڑ گئی اور چپ رہی۔ مجھے اپنا سوال دہرانا پڑا۔ صبح کے وقت، اس نے جواب دیا اور تڑپ کر بولی میں کہتی ہوں مجھ سے کچھ نہ پوچھیں۔ اس لڑکی پر صدمے کا بہت زیادہ اثر تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بڑی ہی خوبصورت اور جوان لڑکی تھی۔ اس کا مقتول خامند 35 سال سے اوپر کا ہو گیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ مقتول خوبرو تھا یا نہیں۔ میں نے اس کی لاش بڑی خراب حالت میں دیکھی تھی۔ مقتول کے سسر، اس کی بیوی اور ساس کے بیانات کے مطابق مقتول اپنے گاؤں کو آ رہا تھا، لیکن ایک چیز میرے ذہن میں کھٹک رہی تھی۔ سسرال کے گاؤں سے مقتول کے اپنے گاؤں کی طرف ایک پگڈنڈی آتی تھی، لیکن مقتول کی لاش کسی اور طرف پڑی ملی تھی۔ ادھر کوئی راستہ نہیں جاتا تھا، وہ کھڈوں والا ویران علاقہ تھا۔ مجھے معلوم کرنا تھا کہ مقتول ادھر کیوں گیا تھا۔ اس سوال کا ایک جواب تو میرے پاس تھا، مقتول کے جسم پر زخم کا ایک بھی نشان نہ تھا۔ اگر اس کا گلا گھونٹ کر اسے مارا گیا تھا تو یہی ہوا ہوگا، اسے کہیں اور مارا گیا اور لاش کے ٹکڑے کر کے اسے بوری میں ڈالا اور ویران علاقے میں کھڈ میں جا دفن کیا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تجربے کار تھانے داروں کی بھی قیاس رائیاں غلط ثابت ہوتی ہیں اور ایسا پردہ اٹھتا ہے جو ناقابل یقین لگتا ہے۔ تفتیش کے اس وقت کے احکام کے مطابق مجھے تفتیش ختم کر کے تھانے میں جانا تھا، یا میں اس صورت میں متعلقہ گاؤں سے نکل سکتا تھا کہ تفتیش بہت حد تک کامیاب ہو چکی ہوتی اور قابل اعتبار سراغ مل چکا ہوتا۔ چنانچہ میں تفتیش کو آگے بڑھانے کے لیے مقتول کے سسرال گاؤں چلا گیا۔ مخبروں سے مجھے وہیں رپورٹیں لینی تھیں۔ وہاں پہنچا تو دن گزر چکا تھا۔ رات کو میں نے ذیلدار کو بلایا اور اسے مقتول اور اس کے سسرال کے متعلق پوچھا۔ ذیلدار کو اشارہ ہی کافی تھا، اس قسم کی رپورٹیں دینے میں یہ لوگ مہارت رکھتے تھے۔ اس ذیلدار نے بتایا کہ مقتول کے چال چلن کے متعلق اس نے کبھی نہیں سنا کہ برا ہے۔ مقتول کے اپنے گاؤں میں اس کی جیسی کیسی شہرت تھی، ذیلدار کو اس کا علم نہیں تھا۔ مقتول کی بیوی کا چال چلن بالکل صاف تھا، البتہ مقتول کی ساس کا چال چلن صحیح نہیں تھا۔ گاؤں میں 2 آدمیوں کے ساتھ اس کی قابل اعتراض دوستی تھی، وہ اپنے خامند پر چھائی ہوئی تھی۔ خامند مقتول کا سسر غسیلہ آدمی تھا اور وہ اتنا سیدھا اور شریف نہیں تھا جتنا وہ مجھے نظر آ رہا تھا۔ نمبردار کے ساتھ اس شخص کی دوستی تھی۔ ذیلدار جب مجھے رپورٹ دے رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ مقتول کی ساس میں مجھے یہ خاص بات نظر آئی تھی کہ وہ ایک جوان بیٹی کی ماں تھی، لیکن اس کے مطابق عمر سے کم لگتی تھی۔ میں نے اس وقت جب وہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ اب میں نے دھیان دیا تو میں نے ذیلدار سے پوچھا کہ اس عورت کی عمر کتنی ہوگی؟ آپ اس سے حساب کر لیں کہ اس کی عمر ابھی 15 سال نہیں ہوئی تھی جب اس کی شادی ہو گئی تھی۔ ذیلدار نے کہا اس وقت اس کے خامند کی عمر 35 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کی پہلی بیوی مر گئی تھی۔ اس کی خوشحالی اور جائیداد کو دیکھ کر ماں باپ نے اپنی کمسن بیٹی اسے دے دی۔ پہلی بیوی 9-10 سال زندہ رہی لیکن ایک بھی بچہ پیدا نہ ہوا۔ موجودہ بیوی نے شادی کے 1 سال بعد اس لڑکی کو جنم دیا۔ اس کے بعد اس سے کوئی بچہ پیدا نہ ہوا۔ اس عورت کی عمر 20-21 سال تھی جب اس نے پر پرزے نکالنے شروع کر دیے تھے۔ خدا نے حسن بھی دیا تھا جو ابھی تک قائم ہے۔ یہ عورت اپنے خامند کی وفادار نہ رہی۔ پھر بیٹی کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ میں نے کہا بیٹیاں اپنی ماں کے سائے سے بچ تو نہیں سکتی؟ اللہ کی اللہ جانے، ذیلدار نے کہا، لیکن یہ بیٹی ماں کے الٹ نکلی۔ کوئی زمین کے نیچے جا کر بدکاری کرے تو بھی گاؤں والوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ زکو مقتول کی بیوی، پورا نام زکیہ بی بی، جوان ہوئی تو گاؤں کے شکاریوں نے کہا کہ جیسی ماں ویسی بیٹی۔ انہوں نے جال پھینکے لیکن سب کو جلدی ہی پتہ چل گیا کہ ان تلوں میں تیل نہیں۔ کوئی ایسا تو نہیں جو ابھی تک اس کے پیچھے پڑا ہوا ہو؟ میں نے کہا، اور مقتول کی اس کے ساتھ جھڑپ ہو گئی ہو اور مقتول اس آدمی کے ہاتھوں مارا گیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زکو نے اپنی کسی آشنا سے اپنے خامند کو مروا دیا ہو۔ نہیں، ذیلدار نے کہا، اس لڑکی میں چالاکی ہے ہی نہیں، اس کے پیچھے پڑنے والا بھی کوئی نہیں۔ میں بہت دیر تک ذیلدار کے ساتھ مصروف رہا۔ آدمی تجربے کار اور سیانہ تھا۔ اس کی باتیں میرے ذہن کو مختلف راستوں پر لے گئیں، مگر کچھ دور جا کر ہر راستہ بند ہو جاتا تھا۔ زیادہ تر میرا ذہن مقتول کی بیوی اور ساس پر رک جاتا تو کہتا تھا کہ ماں بیٹی ایک جیسی ہیں، اور مقتول ان کے راستے میں رکاوٹ بن گیا تھا۔ دونوں نے اسے مروا دیا۔ ذیلدار کے بعد تو مخبر میرے پاس آئے اور دونوں نے زکو کو نیک چلن کہا۔ اس کی ماں کے متعلق وہی کچھ بتایا جو ذیلدار نے بتایا تھا۔ مقتول کے متعلق دونوں نے کہا کہ شریف آدمی نہیں تھا، لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ ان کے گاؤں میں مقتول نے کسی عورت کے ساتھ تعلقات قائم کر رکھے تھے یا نہیں۔ آدھی رات گزر گئی تھی، میں دارے میں سو گیا۔ صبح جاگتے ہی پوسٹ مارٹم رپورٹ ملی۔
ڈاکٹر نے لکھا تھا مقتول کو مرے 8 روز گزر گئے ہیں۔ اس کے جسم پر، سر، بازوؤں اور ٹانگوں پر چوٹ یا زخم کا ذرا سا بھی نشان نہیں۔ گردن چونکہ کٹی ہوئی تھی اس لیے گلا ہاتھوں سے یا رسی سے گھونٹنے کے نشان نہ مل سکے۔ ڈاکٹر نے خیال ظاہر کیا تھا کہ اسے سانس روک کر مارا گیا تھا، مقتول کو زہر دے کر نہیں مارا گیا تھا۔ اگر زہر دیا جاتا تو لاش کی حالت بہت ہی خراب ہوتی۔ تھوڑی دیر بعد رحمان نمبردار آیا، اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ جناب ملک صاحب، اس نے کہا، آپ کا کام ہو گیا ہے، ایک شہادت لایا ہوں۔ پہلے بات کرو، میں نے کہا۔ کیسی شہادت ہے؟ کون ہے؟ کیا کہتا ہے؟ اسی گاؤں کی کمہارن ہے۔ رحمان نمبردار نے کہا، خدا کی قسم میں ساری رات سویا نہیں، آپ سے بڑھ کر سراغ رسانی کرتا رہا ہوں۔ غنی نے اس کمہارن کے ساتھ یارانہ لگا رکھا تھا، مجھے پہلے ہی شک تھا۔ رات کو میں نے ایک ایسے آدمی کو گھیرا جس کے ساتھ کمہارن کی پہلے دوستی تھی۔ اسے پتا چلا کہ کمہارن کے ساتھ اس کی دوستی ختم ہے اور اس نے غنی کو دوست بنا لیا ہے اور اسی کمہارن کی خاطر یہاں 7-8 دن رہتا تھا۔ تم آگے بات کرو رحمان، میں نے بے تابی سے کہا۔ میں قتل کی بات سننا چاہتا ہوں، مجھے قاتل چاہیے۔ اللہ کا کرم دیکھیں ملک صاحب، رحمان نمبردار نے کہا۔ اسی آدمی نے جو غنی سے پہلے کمہارن کا دوست تھا مجھے بتایا کہ غنی جب اپنی بیوی کے ساتھ یہاں آیا تھا اس سے دوسرے یا تیسرے روز اس آدمی نے دیکھا کہ غنی اس طرف جا رہا تھا جہاں سے اس کی لاش ملی تھی۔ اس آدمی نے یہ بھی دیکھا کہ دوسری طرف سے کمہارن بھی ادھر جا رہی تھی۔ یہ آدمی غصے سے جلتا گاؤں کی طرف آ گیا۔ اس نے کچھ دیر بعد دیکھا کہ کمہارن بہت تیز تیز چلتی واپس آ رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے غنی کو گاؤں میں نہ دیکھا۔ میں نے رحمان نمبردار کی بجائے کمہارن اور اس آدمی سے پوچھ گچھ بہتر سمجھی۔ رحمان سے کہا کہ وہ اس آدمی کو میرے پاس بھیج۔ وہ آ گیا، عام سی قسم کا دیہاتی تھا۔ اس نے تسلیم کیا کہ کمہارن کے ساتھ اس کی دوستی رہ چکی ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ اس نے مقتول کو ادھر جاتے دیکھا تھا اور کمہارن دوسری طرف سے جا رہی تھی۔ وقت کیا تھا؟ روٹی کے وقت سے ذرا بعد، اس نے جواب دیا۔ دیہات کے لوگ گھڑی کا وقت نہیں جانتے تھے، وہ صبح روٹی کا وقت، دوپہر پچھلا پہر کہہ کر وقت بتایا کرتے تھے۔ روٹی کے وقت سے مراد دن کے 10 سے 11 بجے کا وقت ہوتا تھا۔ مقتول نے کپڑے کیسے پہن رکھے تھے؟ میں نے کپڑوں پر دھیان نہیں دیا، اس نے جواب دیا۔ تم نے یہ کیوں نہ سوچا کہ انہیں موقع پر پکڑ لوں یا پکڑوا دوں؟ مجھے کیا ضرورت تھی جی، اس نے جواب دیا۔ میں نے سوچا کہ خراب ہوتی ہے تو ہوتی رہے۔ رات کو نمبردار نے میرے ساتھ کمہارن کی باتیں کی تو میں سمجھ گیا کہ وہ غنی کے قتل کے سلسلے میں کچھ معلوم کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے دونوں کو ادھر جاتے دیکھا تھا۔ اسے کچھ اور باتیں پوچھ کر باہر بھیجا اور کمہارن کو بلایا۔ وہ غریب عورت تھی، خوبصورت تھی۔ میں اس وقت تک چہرے پہچاننے میں خاصا تجربہ حاصل کر چکا تھا۔ اس عورت کے چال چلن کی رپورٹ تو مجھے ملی چکی تھی، لیکن اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ بہت چالاک ہے اور اس میں لومڑی کی مکاری بھی ضرور ہوگی۔ یہ مکاری مجھے سب سے پہلے نظر آ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر بھیگی بلی والے تاثرات تھے، ایسے لگتا تھا جیسے ابھی رو پڑے گی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بلا جھجک تسلیم کر لیا کہ مقتول کے ساتھ اس کی دوستی تھی۔ اس عورت کی عمر 30 سال ہوگی۔ ہم غریب اور کمین لوگ ہیں جی، اس نے مظلوم لہجے میں کہا۔ چوباروں کے سائے میں رہتے ہیں، وہیں سے ہمیں رزق ملتا ہے، ہم غریبوں کا چال چلن ہوتا ہی نہیں۔ غنی کے ساتھ تمہاری ملاقات ہوتی تھی؟ میں نے اسے پوچھا۔ اس کے بعد وہ کہاں گیا تھا؟ غنی کے ساتھ تمہاری ملاقات ہوئی تھی؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس کے بعد وہ کہاں گیا؟ اس نے آہ بھری اور سر جھکا لیا۔ سر اٹھا کر میرے منہ کی طرف دیکھا۔ میں نے اسے فوراً بولنے کو کہا۔ اگر نمبردار جی مجھ سے نہ پوچھتے تو میں کسی کو نہ بتاتی، اس نے کہا۔ اس میں میری اپنی بے عزتی اور بدنامی ہے، لیکن نمبردار سے اور آپ سے میں کچھ نہیں چھپا سکتی۔ ایسے ہوا تھا کہ ادھر نیچے بالکل ویران علاقہ ہے اور اس میں سے برساتی نالا گزرتا ہے۔ ادھر گھاس ہوتی ہی نہیں، اس لیے مویشی ادھر نہیں جاتے، مویشیوں والے بھی نہیں جاتے، ادھر سے راستہ بھی نہیں گزرتا۔ غنی نے مجھے اشارہ کیا تھا کہ ادھر چلو۔ ایک طرف سے وہ گیا، دوسری طرف سے میں چلی گئی۔ ہم ایک کھڈ میں اتر گئے۔ اچانک 3 آدمی کھڈ کے اوپر سے گزرے، انہوں نے ہمیں دیکھ لیا اور رک گئے۔ تینوں کھڈ میں اتر آئے۔ ایک نے غنی سے کہا، یہ عورت تمہاری بیوی نہیں ہو سکتی، تمہاری بہن بھی نہیں ہو سکتی، اسے یہی رہنے دو اور تم جاؤ۔ غنی نے جیب سے چاقو نکالی اور بولا، جس میں ہمت ہے وہ آگے ہو کر اس عورت کو ہاتھ لگا کر دیکھے۔ وہ تینوں کے قریب چلا گیا۔ ان تینوں میں سے 2 کے پاس کلہاڑیاں اور ایک کے پاس لاٹھی تھی۔ 2 نے کلہاڑیاں سیدھی کر لیں۔ غنی نے کلہاڑی والے ایک آدمی پر حملہ کیا۔ تینوں پیچھے ہٹ کے مجھے موقع مل گیا، میں وہاں سے بھاگ آئی۔ گاؤں میں آ کر دیکھتی رہی کہ غنی واپس آیا ہے یا نہیں۔ وہ شام تک نہ آیا تو میں سمجھ گئی کہ مارا گیا ہے۔ دوسری صبح اس کے سسرال گھر جا کے دیکھا، وہ نہیں آیا تھا۔ میری ایک بہن غنی کے گاؤں میں بیاہی ہوئی ہے، میں اسے ملنے کے بہانے غنی کے گاؤں چلی گئی۔ غنی کے گھر گئی، غنی وہاں بھی نہیں پہنچا تھا۔ اس کی بہنوں نے مجھے بتایا کہ غنی اپنی بیوی کو ساتھ لے کر اس کے گاؤں گیا ہوا ہے۔ میرا دل ڈوب گیا، لیکن میں کسی کو کیا بتاتی۔ کل جب پتا چلا کہ گاؤں میں ایک لاش آئی ہے تو عورتوں کے ساتھ میں بھی دیکھنے گئی۔ میں نے چہرے اور کپڑوں سے فوراً پہچان لیا کہ یہ غنی کی لاش ہے، لیکن میں چپ رہی۔ تم ان آدمیوں کو پہچان سکتی ہو؟ وہ میرے لیے اجنبی تھے، اس نے جواب دیا۔ سامنے ہیں تو پہچان لوں گی۔ میرے پوچھنے پر اس نے ان کے حلیے اور لباس بتائے۔ وہ دیہاتی لگتے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں کلہاڑیاں اور ایک لاٹھی کے علاوہ کوئی اور سامان بھی تھا، اور شاید ایک کے ہاتھ میں گٹھری سی تھی۔
کمہارن نے جواب دیا۔ میں نے یہ سوال اس لیے پوچھا تھا کہ لاش بوری میں بند ملی تھی۔ کمہارن نے بتایا کہ ایک کے ہاتھ میں گٹھری تھی تو یہی ہو سکتا تھا کہ اس گٹھری میں خالی بوری ہوگی۔ کیا تم نے غنی کو کلہاڑیاں لگتے دیکھا تھا؟ میں بھاگ گئی تھی، اس نے جواب دیا۔ اسے کلہاڑیاں ضرور لگی ہوں گی، کلہاڑیوں سے ہی مرا ہوگا۔ کیا یہ وہی کھڈ تھا جس میں مقتول کی لاش پڑی ہوئی تھی؟ مجھے معلوم نہیں کہ لاش کہاں پڑی ہوئی تھی، اس نے جواب دیا۔ میں نے اسی وقت اسے ساتھ لیا، اس کھڈ تک لے گیا جہاں سے لاش برآمد ہوئی تھی۔ کمہارا نے کہا یہی کھڈ تھا۔ اگر بارش نہ برستی تو اس کھڈ میں لڑائی کے نشان ہوتے۔ خون تو ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ مقتول کے جسم پر کوئی زخم نہ تھا۔ میرا خیال تھا کہ ان تینوں آدمیوں نے مقتول پر قابو پا لیا ہوگا اور اس خیال سے اسے گلا گھونٹ کر مارا ہوگا کہ ان کے کپڑوں پہ خون کے چھینٹے نہ پڑے۔ لیکن ایک اور سوال سامنے آ گیا، وہ لاش وہیں پھینک کیوں نہ گئے؟ اس کے ٹکڑے کرنے کیوں بیٹھ گئے؟ ایک جواب میرے ذہن میں آتا تھا، وہ تینوں ایک خوبصورت عورت کو دیکھ کر حیوانیت سے مغلوب تو ہو گئے اور ایک آدمی کو قتل کر دیا، لیکن لاش دیکھ کر ان کے حیوانی جذبات سرد پڑ گئے ہوں گے۔ مجھے معلوم تھا کہ قتل کے بعد قاتل کا دماغ ٹھکانے نہیں رہتا۔ قاتل اتنے بھیانک جرم کو عجیب و غریب طریقوں سے چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب میرے لیے مسئلہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ یہ تین آدمی کون تھے؟ وہ جرائم پیشہ بھی ہو سکتے تھے، ان کا اتنی جلدی سراغ لگانا آسان کام نہیں تھا۔ میں نے کمہارن کو واپس لا کر مزید پوچھ گچھ کی، رحمان نمبردار سے بھی کچھ باتیں معلوم کی۔ بہرحال میں نے اپنے تمام شکوک رفع کیے اور اپنے تھانے میں چلا گیا۔ یہ کیس ان کیسوں میں چلا گیا جن کی تفتیش میں خاصا عرصہ لگا کرتا ہے۔ 6-7 دن گزر گئے۔ آدھی رات کے بعد مجھے جگایا گیا، شاید 2 بجے تھے۔ پتہ چلا کہ 2 آدمی جن کے ساتھ ایک عورت بھی ہے، غنی مقتول کی بیوی کو ساتھ لائے ہیں۔ اسے تھانے میں لانے والے کہتے ہیں کہ انہیں یہ لڑکی باہر روتی چیختی ملی ہے۔ میں دوڑتا پہنچا، لڑکی سخت خوفزدہ تھی، وہ رو رہی تھی اور ڈر سے کانپ بھی رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر سمٹ گئی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پیار اور شفقت کی 2-4 باتیں کی، اسے پانی پلایا اور پوچھا کیا ہوا ہے؟ وہ مجھے قتل کر دیں گے، اس نے ایسے کہا جیسے اس کی آواز یخ سردی سے کانپ رہی ہو۔ اس نے کہا انہیں نہ بتانا، میں یہاں ہوں۔ کون ہے وہ؟ نہ پوچھو، اس نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا۔ مت پوچھو۔ میں نے اسے ساتھ لانے والوں سے پوچھا کہ وہ اسے کہاں سے لائے ہیں۔ وہ تھے تو دیہاتی لیکن معزز خاندان کے معلوم ہوتے تھے۔ وہ دونوں سگے بھائی تھے اور عورت ان میں سے ایک کی بیوی تھی۔ میں نے ان کے بیان الگ الگ لیے۔ دونوں آدمیوں عورت کے بیان ایک جیسے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے گاؤں سے کسی دور کے گاؤں کو جا رہے تھے، وہاں ان کا کوئی عزیز فوت ہو گیا تھا۔ انہیں رات کو اطلاع ملی تھی کہ عورت گھوڑی پر سوار تھی اور دونوں بھائی پیدل جا رہے تھے۔ چاندنی رات تھی، وہ ایک گھاٹی اتر رہے تھے کہ اچانک یہ لڑکی ان کے سامنے آ گئی۔ وہ گھاٹی چڑھ رہی تھی، وہ انہیں دیکھ کر پیچھے کو بھاگی۔ دونوں بھائیوں نے دوڑ کر اسے پکڑ لیا۔ لڑکی چیخنے لگی، کبھی کہتی مجھے جان سے مار ڈالو، کبھی کہتی مجھے چھوڑ دو، وہ آ رہے ہیں، مجھے پکڑ لیں گے۔ یہ اچھے خاندان کے لوگ تھے، انہیں یقین ہو چکا تھا کہ یہ کوئی جن یا چڑیل نہیں، کوئی مظلوم لڑکی ہے۔ ان دونوں کے ساتھ جو عورت تھی اس نے زکو کو گلے لگا لیا اور اسے پوچھا کہ وہ کس سے بھاگ رہی ہے۔ زکو کو جب اطمینان ہو گیا کہ ان تینوں کے ہاتھوں میں محفوظ ہے تو اس نے بتایا کہ وہ فلاں گاؤں کی رہنے والی ہے۔ 6-7 رات گزرے، اس کا خاوند قتل ہو گیا تھا اور آج رات وہ سوئی ہوئی تھی کہ 2 آدمی اسے اٹھا کر لے گئے اور ایک گاؤں میں لے جا کر ایک گھر میں بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد کوٹری کا دروازہ کھلا اور ایک عورت نے اسے باہر نکال دیا۔ یہ اپنے گاؤں کی طرف جانے کی بجائے دوسری طرف دوڑ پڑی۔ آگے اسے یہ تینوں مل گئے۔ زکو کہتی تھی کہ وہ اپنے گاؤں نہیں جائے گی ورنہ نمبردار اسے قتل کرا دے گا۔ دونوں بھائیوں نے یہ بہتر سمجھا کہ اس جوان لڑکی کو اکیلا نہ چھوڑا جائے اور اسے تھانے تک پہنچا دیا جائے۔ عورت نے بھی اسی کو بہتر سمجھا۔ زکو کو انہوں نے بڑی مشکل سے تھانے تک چلنے پر آمادہ کیا، اسے گھوڑی پر بٹھایا اور تھانے لے آئے۔ راستے میں وہ اسے پوچھتے رہے کہ اس کا خاوند کس طرح قتل ہوا ہے، لیکن یہ ڈرتی کچھ بتاتی نہیں تھی۔ یہ بڑے ہی اچھے لوگ تھے جو اپنے عزیز کے ماتم کو نظر انداز کر کے زکو کو 4 میل دور تھانے میں لے آئے۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ انہوں نے کوئی غلط بات نہیں بتائی۔ انہیں تھانے میں رہنا تھا، لیکن میں نے انہیں کہا کہ وہ ماتم والے گھر جائیں اور کل کسی وقت تھانے میں آ جائیں۔ میں نے انہیں ایک رعایت یہ بھی دی کہ دونوں بھائی آ جائیں، عورت ساتھ نہ آئے۔ وہ میرے بہت ممنون ہوئے۔ انہوں نے اپنے گاؤں کا نام بتایا۔ زکو نے بھی کہا تھا کہ انہوں نے جو بیان دیے ہیں وہ صحیح ہیں۔ میرا خیال ہے کہ مجھے رحمان نمبردار نے اغوا کرایا ہے۔ زکو نے اپنا بیان یوں دیا۔ وہ شادی سے پہلے کا میرے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے کئی بار دھتکارا تھا۔ میرا باپ اس کا دوست ہے، لیکن مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ میرے باپ کی دوستی کے پردے میں نمبردار نے میری ماں کے ساتھ دوستی لگا رکھی ہے۔ ماں کے ساتھ میری لڑائی رہتی تھی، میں اسے برے کاموں سے روکتی تھی۔ پھر میری شادی ہوگی، میں نے اپنے خاوند کو دیکھا، وہ مجھ سے 15-16 سال بڑا تھا، لیکن میں پھر بھی خوش ہوئی کہ اپنی بدکار ماں سے میں دور ہو گئی ہوں۔ میرا ارادہ تھا کہ پھر کبھی ماں کے گھر نہیں آؤں گی، لیکن میں آتی رہی۔ ماں میرے سسرال آتی رہتی تھی۔ میں جب بھی اپنے گاؤں آئی، نمبردار مجھے اشارے کرتا، پیغام بھیجتا تھا۔ اس کی ایک جوان بہن ہے جس کا چال چلن ٹھیک نہیں۔ اب میں اپنے ماں باپ کے گھر آئی تو ایک روز کھیتوں کو چلی گئی۔ نمبردار بھی آ گیا اور اس نے پیار محبت کی باتیں شروع کر دی۔ میں نے غصے میں کہہ دیا، میں تمہاری بہن کی طرح بدمعاش نہیں ہوں۔ وہ تو میرے خاوند کو بھی پھانسنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا کہ اب اپنے خاوند کو ڈھونڈتی پھرنا۔
کیا تمہیں واقعی شک تھا کہ رحمان نمبردار کی بہن تمہارے خامند کو؟ شک نہیں جی، اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، میرا خامند شریف آدمی نہیں تھا، مجھے کسی نے بتایا تھا کہ اسے نمبردار کی بہن کے ساتھ کہیں دیکھا گیا تھا۔ تیسرے روز میرا خامند باہر جانے لگا تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ میرے باپ کے ساتھ کھیتوں کی طرف جا رہا ہے اور جلدی واپس آ جائے گا۔ وہ میرے باپ کے ساتھ نکلا پھر واپس نہیں آیا۔ میرے باپ نے مجھے اور میری ماں کو بتایا کہ غنی بڑا ضدی ہے اور اپنی کرتا ہے۔ وہ کھیتوں میں ایک درخت دیکھنے گیا تھا، اسے کٹوانا تھا۔ درخت دیکھ کر کہنے لگا، میں اپنے گاؤں جا رہا ہوں۔ میرے باپ نے بتایا کہ اس نے بہت روکا لیکن وہ نہ رکا اور چلا گیا۔ مجھے خامند پر بہت غصہ آیا، وہ مجھے بھی بتا کر نہ گیا۔ میں نے ماں سے کہا کہ میں بھی سسرال چلی جاتی ہوں۔ باپ نے مجھے کہا کہ وہ کسی وجہ سے ناراض ہو کر نہیں گیا، کہہ کر گیا ہے کہ اپنی بیٹی کو 5-6 دن یہیں رہنے دو، میں آ کر اسے لے جاؤں گا۔ باپ کو اطمینان تھا، اس نے مجھے کہا کہ میں کچھ دن اور رہوں۔ 2 روز بعد رحمان نمبردار نے پھر وہی حرکتیں شروع کر دیں۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ اپنے باپ کو بتاؤں، لیکن نمبردار کے ساتھ اس کی دوستی ہے۔ ویسے بھی میرا باپ ہپتی سا آدمی ہے، چھوٹی سی بات پر غصے میں آ جاتا ہے۔ میں نے اپنی ماں کو بتایا، ماں ہنس پڑی اور کہنے لگی، رحمان نمبردار شریف آدمی ہے، ہنسی مذاق کی اسے عادت ہے۔ میں چپ ہو گئی۔ مجھے خیال آیا کہ میری ماں اس شخص کے سامنے تو بات بھی نہیں کر سکتی کیونکہ اس نے خود اس کے ساتھ دوستی لگا رکھی ہے۔ اس روز نمبردار کے ساتھ میری ٹکر ہوگی۔ میں نے دیکھا وہ پہلے ہی غصے میں تھا۔ اس نے مجھے کہا، اپنے خاوند کو ڈھونڈتی رہنا زکو، تمہیں آخر میرے گھر آباد ہونا ہے۔ اور وہ چلا گیا۔ پھر ایسے ہوا کہ میرا خاوند میرے باپ کے ساتھ باہر نکلا اور واپس نہ آیا۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ اپنے گاؤں چلا گیا۔ اب لاش ہمارے گاؤں میں آئی تو میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ اسی کی لاش ہے۔ میں لاش کو دیکھنے کے لیے باہر نکلنے لگی تو میرے باپ نے مجھے دروازے میں ہی روک دیا، کہنے لگا، لاش کی حالت بہت خراب ہے، کہتے ہیں بازو اور ٹانگیں الگ ہیں، تم نہ جانا، دل بہت برا ہوگا۔ معلوم نہیں بیچارہ کون تھا۔ باپ نے میری ماں کو بھی روک دیا۔ لاش اسپتال سے گاؤں آئی تو میں اپنے ماں باپ کے ساتھ وہاں گئی اور کل کر کے آ گئی۔ مجھے عورتوں نے کہا کہ 40ویں کے بعد جانا۔ میرا بھی یہی خیال تھا، لیکن میرا باپ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے آیا۔ اس نے یہ حرکت بھی کی کہ ماں باپ سے شادی پر مجھے جو زیور دیا تھا وہ میرے خاوند کے بڑے بھائی سے لے لیا۔ وہ تو جو ہوا سو ہوا۔ اپنے گاؤں میں میرے ساتھ یہ سلوک ہوا کہ نمبردار میرے سر پر سوار ہو گیا۔ وہ میرے گھر آیا، میری ماں ادھر ادھر ہو گئی۔ نمبردار نے مجھے کہا، زکو اب میں تمہیں نہیں چھیڑوں گا، عدت پوری کر لو پھر تم میرے گھر آ جاؤ گی۔ اس کی بیوی زندہ ہے۔ میں نے سوچا کہ جس شخص نے اتنی دلیری سے کہہ دیا ہے کہ تم میرے گھر آ جاؤ گی، اس شخص کو میرے ماں باپ کی طرف سے شے ملی ہوگی۔ میں نے نمبردار سے کہا، جس روز مجھے پتا چلا کہ میری بات تمہارے ساتھ پکی ہوگی ہے، میں اس روز کنویں میں کود جاؤں گی۔ اگر مجھے زبردستی تمہارے حوالے کیا گیا تو تم میرے ہاتھوں مرو گے۔ زہر جو تمہیں پلاؤں گی وہی خود پی لوں گی۔ وہ ہنس کر کہنے لگا، اپنے خاوند کا انجام تم نے دیکھ لیا ہے۔ میرے پیر میں اتنی طاقت ہے کہ جسے چاہے اس کی لاش کے ٹکڑے کر سکتا ہے۔ میں اتنی زیادہ جلی بیٹھی تھی کہ میں نے اسے بھی گالیاں دی اور اس کے پیر کو بھی۔ میں بعد میں بہت ڈری کہ میں نے پیر دستگیر کی بے ادبی کر دی تھی۔ میری ماں آ گئی۔ اس نے نمبردار کو کچھ کہنے کی بجائے مجھے کوسنا شروع کر دیا۔ میں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میرے خاوند کو تم نے مل جل کر قتل کر دیا ہے۔ اس پر ماں نے مجھے اور زیادہ گالیاں دینی شروع کر دی۔ میں اور زیادہ چیخنے چلانے لگی۔ نمبردار اور میری ماں مجھے گھسیٹ کر اندر لے گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ میرا باپ آ گیا۔ میری ماں نے اسے بتایا کہ میں نے نمبردار کی بے عزتی کی ہے اور میں نے ماں کی بھی بے عزتی کی ہے۔ ماں نے یہ بھی بتایا کہ میں نے پیر دستگیر کو بھی گالیاں دی ہیں اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ سب نے مل کر غنی کو قتل کیا ہے۔ میرا باپ تو ہے ہی بڑا غسیلا، اس نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میں ایک ہی رٹ لگائے جا رہی تھی کہ میرے خاوند کو تم سب نے قتل کیا ہے۔ نمبردار نے میرے باپ سے کہا کہ اسے ابھی اندر بند رہنے دو، یہ سارے خاندان کا نام ڈبوئے گی۔ کیا تم نے غصے کی وجہ سے ان لوگوں کو کہا تھا کہ انہوں نے تمہارے خاوند کو قتل کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یا تمہیں کسی وجہ سے ان پر شک تھا؟ مجھے نمبردار کی باتوں نے شک میں ڈالا تھا، زکو نے جواب دیا۔ یہ تو میں مان نہیں سکتی کہ میرے باپ نے اپنے داماد کو قتل کیا یا کروایا ہے۔ پھر انہوں نے تمہیں اندر بند کر دیا۔ میں نے کہا، پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا، اس نے جواب دیا کہ تھوڑی دیر بعد میرے باپ نے اندر آ کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا، مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور کہنے لگا، تم اتنا غصہ نہ کیا کرو، میں جانتا ہوں تم پر کتنا بڑا غم آ پڑا ہے۔ میں نے باپ سے کہا کہ اب تم لوگ پیار محبت سے میری زبان بند نہیں کر سکتے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ میرے خاوند کو نمبردار نے قتل کروایا ہے۔ اس کے بعد یہی الفاظ میری زبان پر چڑھ گئے کہ میرے خاوند کو نمبردار نے قتل کروایا ہے۔ اس پر میرا باپ جب غصہ جھاڑتا تھا تو میں کہہ دیتی تھی کہ تم اس قتل میں شامل تھے۔ میں نے اپنی ماں اور اپنے باپ کا جینا حرام کر دیا۔ ایک روز باپ نے کہا کہ وہ میری شادی رحمان نمبردار سے کر رہا ہے۔ کہنے لگا، وہ تمہیں چاہتا ہے اور تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گی۔ میں نے باپ کو کوئی جواب دینے کی بجائے اپنے منہ پر 2 ہتھڑ مارنے شروع کر دیے اور اپنے بال نوچے۔ انہوں نے پھر مجھے اندر بند کر دیا۔ میں نے کہا، میں اسی طرح نمبردار کے گھر جا کر سینہ پیٹوں گی۔ میری ماں نے میرے باپ سے کہا کہ لڑکی کے دماغ پر اثر ہو گیا ہے، اسے پیر صاحب کے پاس لے چلتے ہیں یا انہیں یہاں بلا لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میں پاگل ہو گئی تھی۔ میں نے پیر کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ باپ نے مجھے بہت مارا پیٹا۔ اسی رات کا ذکر ہے، میں گہری نیند سوئی ہوئی تھی، میری آنکھ کھل گئی، میں سخت گھبرائی۔ ایک آدمی نے گھٹنوں کے قریب سے میری ٹانگوں کو اپنے بازو میں جکڑا ہوا تھا، دوسرے نے میرے بازوؤں کو اپنے بازوؤں میں لے کر مجھے اپنے کندھے پر اٹھا رکھا تھا۔ مجھے بالکل معلوم نہیں کہ وہ میرے گھر سے نکل رہے تھے یا کسی
और का घर था। मेरा सर नीचे था, लेकिन मैं कुछ भी ना देख सकी। बर कहीं ले जाकर उन्होंने एक पगड़ी इस तरह मेरे इर्द गिर्द लपेट दी कि मेरे बाजू जिस्म के साथ लगे हुए पगड़ी में बंध गए। उन्होंने मेरे पाँव एक रस्सी से बांध दिए और मुझे एक घोड़े पर इस तरह डाल दिया कि मेरा पेट घोड़े की जीन पर था, सर एक तरफ और टांगे दूसरी तरफ लटक रही थी। मेरे मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था, इसलिए मेरी आवाज़ नहीं निकलती थी। बहुत देर बाद घोड़ा एक जगह रुका। मुझे इस तरह आवाज़ें सुनाई दी जैसे कोई और आदमी भी आ गए हों। उन्होंने मुझे उठाया और किसी मकान की कोठरी में ले गए और एक चारपाई पर फेंक दिया। एक आदमी ने कहा, इसे इसी तरह पड़ा रहने दो, सुबह देखेंगे। कोठरी में अंधेरा था। मुझे उनके जाने का पता उनके कदमों की आहटों से लगा। फिर दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी और फिर जंजीर लगने की आवाज़ भी सुनाई दी। मेरे लिए तो एक एक मिनट एक एक घंटे के बराबर था। मालूम नहीं कितना वक्त गुजर गया होगा कि मुझे दरवाज़ा खुलने की बड़ी दबी दबी सी आवाज़ आई। मैं समझ गई कि अब मेरे साथ क्या सलूक होगा। मुझे अफसोस इस बात का हो रहा था कि मेरे हाथ पांव बंधे हुए थे, वरना मैं अपनी आबरू को बचाने की कोशिश करती। लेकिन हुआ ये कि मेरे कान में सरगोशी सुनाई दी, शोर ना मचाना, डरना भी नहीं, मैं औरत हूँ, तुम्हें खोल देती हूँ, यहाँ से निकाल दूंगी, पीछे मुड़कर ना देखना, अगर तुम पकड़ी जाओ तो ये ना बताना कि तुम्हें किसी औरत ने यहाँ से निकाला था। वो जो कोई भी थी, उसने मेरे बाजू और टांगे खोल दी, मेरे मुंह से कपड़ा भी खोल दिया और मैं उठ खड़ी हुई। ये कोठरी शायद भूसे और चारे वगैरह के लिए इस्तेमाल होती थी, ये मैंने बू से अंदाजा लगाया था। उस औरत ने एक दरीचा खोला और मुझे कहा कि इसमें से निकल जाओ, ये पिछवाड़े की दीवार है। दरीचा ऊंचा था। उस औरत ने मुझे कमर से पकड़कर उठाया और मैं दरीचे तक पहुंच गई और आसानी से बाहर कूद गई। शहर में रहने वाले लोगों और शायरों के लिए दरीचा बड़ा खूबसूरत और रोमानी लफ्ज़ है, लेकिन देहात में जो दरीचा इस्तेमाल होता है वो बड़ा ही भद्दा और ना सिर्फ गैर रोमानी बल्कि बदबूदार होता है। ये एक क्वाड़ की छोटी सी खिड़की होती है जो अमूमन मवेशियों वाले कमरे या चारे वाली कोठरी की एक दीवार में रखी जाती है। उसमें सलाहों की जगह लकड़ी के 2 डंडे लगा दिए जाते हैं। अक्सर दरीचे उन डंडों के बगैर होते हैं। जिस दरीचे से जक्कू निकली थी वो डंडों के बगैर था। मैं दरीचे में से कूदकर गांव से बाहर निकल गई। जक्कू ने मुझे बयान देते हुए कहा। मैंने पीछे मुड़कर ना देखा, लेकिन चांदनी के बावजूद मुझे ये भी नजर नहीं आ रहा था कि मेरे आगे क्या है। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस गांव से मैं किस रास्ते से निकली और मुझे थाने लाने वाले कहाँ मिले थे। मैं आपको वहां तक आसानी से ले जा सकती हूँ। गांव से निकलते ही मैं घाटी उतर गई जो खुश्क नाले में उतरती है। मैं उस नाले में कुछ दूर तक तो दौड़ती गई, फिर चलने लगी और एक घाटी चढ़ने लगी तो आगे से ये लोग आ गए। इन्हें देखकर मैं इसलिए भाग पड़ी कि ये वही हैं जो मुझे मेरे घर से उठा लाए थे। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और पूछा कि तुम कौन हो। उससे मुझे तसल्ली हुई कि ये वो नहीं है। मैंने उन्हें कहा कि मुझे छोड़ दो, वो मेरे पीछे आ रहे होंगे। फिर एक औरत जो मेरे साथ आई, मेरे करीब आई, उसने भी मुझे तसल्ली दिलासा दिया था। फिर मैं उनके साथ चल पड़ी। ये मुझे मेरे गांव ले जाना चाहते थे, लेकिन मुझे अपने गांव से इतना डर लगता है कि अब मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी। मैंने उस लड़की का बयान बहुत मुख्तसर लिखा है। उसका बयान खासा लंबा था। मैंने बयान के दौरान उसे कई बातें पूछी थी, इस तरह ये बयान और ज्यादा लंबा हो गया था। इतने लंबे बयान से मुझे नुमाया तौर पर शक होने लगा कि उस लड़की को नंबरदार ने अगवा करवाया है। कुछ ऐसा शक भी पैदा हुआ कि उसके खाविंद को नंबरदार ने ही कत्ल करवाया होगा, लेकिन इस कत्ल का कोई मजबूत बायस मुझे नजर नहीं आ रहा था। अगवा तक मुझे यकीन था। मुझे उस लड़की से अभी बहुत कुछ पूछना था, लेकिन जिस घर में उसे ले जाकर कैद किया गया था उस घर पर छापा मारना बहुत ही ज़रूरी था। मैं तो समझता था कि मैं छापे में लेट हो गया हूँ। फजर की अजान हो रही थी। उस लड़की का बयान लेना भी ज़रूरी था। ये भी तो हो सकता था कि लड़की पागल हो गई हो और पागलपन में ये फर्जी कहानी सुना रही हो। मैंने लड़की के लिए घोड़ी मंगवाई, अपनी घोड़ी फौरन तैयार करवाई, थाने के कुछ आदमियों को साथ लिया और छापा मारने के लिए चल पड़ा। जक्कू मुझे उस रास्ते से ले गई जिस रास्ते से उसे थाने तक लाया गया था। घाटी उतरकर हम खुश्क नाले में चले गए। नाला गहराई में था। ये सीधा हमें गांव में ले गया। उस रास्ते से हमें ये फ़ायदा हासिल हुआ, गांव में किसी को भी पता ना चल सका कि पुलिस आ रही है। वहां से घाटी चढ़े तो हम गांव में दाखिल हो गए। उस वक्त सुबह तलू हो चुकी थी। गांव के लोग जाग उठे थे। वो पुलिस को बड़ी हैरत से देख रहे थे। उन्हें तो मालूम ही ना था कि रात को यहाँ अगवा की वारदात हुई है। जक्कू मुझे उस दरीचे तक ले गई जिससे वो कूद कर बाहर आई थी। मैं उस मकान के बड़े दरवाजे पर गया और घोड़े से उतरकर दरवाजे पर दस्तक दिए बगैर अंदर चला गया। ये खाते पीते जमींदारों का घराना मालूम होता था। 2 आदमी मेरे सामने आए। वहाँ एक जवान औरत भी थी। मैंने पूछा, ये तुम्हारी क्या लगती है? एक ने बताया, ये उसकी बीवी है। ये दोनों आदमी चचाजाद भाई थे और इसी हवेली में रहते थे। रात यहाँ एक लड़की आई थी। मैंने उनसे पूछा, उसे तुमने किस कमरे में बंद किया था? ना जी, एक ने जवाब दिया, हमारे यहाँ कोई लड़की नहीं आई थी। मैंने दोनों के कंधों पर हाथ रखकर कहा, मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने उसे कौन सी कोठरी में बंद किया था? वो देख चुके थे कि लड़की कोठरी में नहीं है। आदमी चालाक थे। वो इनकार करते रहे मगर बड़ी दलेरी से कहते थे कि यहाँ कोई लड़की नहीं आई। ये झूठ बोलते हैं। जक्कू बोल पड़ी, उन्होंने मुझे दरीचे वाली कोठरी में बंद कर दिया था। जनाब, ये कोई पागल लड़की है। एक ने कहा, आप हम इसकी बातों में आ गए हैं। मैंने उन्हें कहा कि मुझे दरीचे वाली कोठरी में ले चलो। वो आगे आगे चल पड़े और कोठरी का दरवाजा खुला। अंदर एक चारपाई पड़ी थी। मैं दरीचे के करीब गया। दरीचे के नीचे दीवार पर
اس طرح کی لکیر تھی جیسے کسی کے پاؤں کی رگڑ لگی ہو۔ دریچے کو دیکھا، وہاں صاف پتہ چلتا تھا کہ یہاں سے کوئی گزر کر دوسری طرف گیا ہے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، مجھے لڑکی کو باہر کھڑا رکھنا چاہیے تھا۔ مجھے خیال آ گیا کہ میں ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا کیونکہ لڑکی ان کے قبضے سے برآمد نہیں ہوئی تھی، اسی لیے وہ اتنی دلیری سے کہہ رہے تھے کہ یہاں کوئی لڑکی نہیں آئی۔ میرا دماغ اس حد تک ضرور حاضر رہا کہ میں نے انہیں یہ نہ بتایا کہ لڑکی کو ایک عورت نے یہاں سے فرار کرایا تھا۔ میں نے راستے میں زکو کو بھی سمجھا دیا تھا کہ وہ زبان پر یہ لفظ نہ لائے کہ اسے کسی عورت نے چھڑایا تھا۔ یہ میرے تجربے کی بات تھی۔ وہ عورت کوئی نیک عورت ہوگی، اور اگر نیک نہ ہوتی تو اس نے انتقاماً یا اپنے مفاد کے تحفظ کے لیے اس لڑکی کو بھاگ جانے کا راستہ دکھایا ہوگا۔ میں دیکھ رہا تھا اس گھر میں صرف یہی ایک عورت تھی۔ مجھے سب سے پہلے تو یہ تصدیق کرانی تھی کہ زکو کو واقعی یہاں سے فرار کرایا گیا ہے اور وہ واقعی اغوا ہو کر یہاں لائی گئی تھی۔ میں نے ان دونوں آدمیوں سے کہا کہ اس عورت کو ساتھ لے کر تھانے چلو۔ انہوں نے شور شرابہ شروع کر دیا کہ انہیں بلا وجہ خراب کیا جا رہا ہے۔ میں نے دیکھا عورت بالکل خاموش کھڑی تھی۔ میں نے اس گاؤں کے نمبردار کو بلا لیا، ان سب کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے، جسے میں نے اپنے ساتھ لایا تھا، کہا کہ وہ رحمان نمبردار کے گاؤں چلا جائے اور اسے تھانے لے آئے، لیکن راستے میں اس کے ساتھ اس واردات کے متعلق کوئی بات نہ کرے۔ میں راستے میں زکو سے اپنے شکوک کے مطابق کچھ باتیں پوچھتا آیا۔ میں نے پہلے بھی اس سے پوچھا تھا، اب پھر پوچھا کہ اس کا خامد اس کے باپ کے ساتھ گھر سے کس وقت نکلا تھا۔ صبح کے وقت، زکو نے جواب دیا۔ سورج ابھی نکل رہا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ کمہارن نے مجھے روٹی کا وقت بتایا تھا جب اس کے بیان کے مطابق وہ مقتول سے ملاقات کے لیے کھڑ کی طرف جا رہی تھی۔ روٹی کا وقت 10 اور 11 کے درمیان ہوتا تھا۔ میں تھانے کی طرف چلا جا رہا تھا اور ذہن میں کمہارن کے بیان کو الٹ پلٹ رہا تھا۔ اس نے جب مجھے بیان دیا تھا تو میں نے اسے سچ مان لیا اور کوئی زیادہ جرح نہیں کی تھی، لیکن اب مجھے اس کے بیان پر شک ہونے لگا۔ مجھے اس آدمی پر بھی شک ہونے لگا جس نے کہا تھا کہ اس نے مقتول اور کمہارن کو ایک ہی طرف جاتے دیکھا تھا۔ اس نے کہا تھا مقتول سے پہلے کمہارن کے تعلقات اس کے ساتھ تھے۔ میں نے اسے پوچھا تھا کہ اس نے انہیں موقع پر پکڑنے یا پکڑوانے کی کیوں نہ سوچی۔ اس نے گول سا جواب دیا۔ مجھے خیال آیا کہ رقابت انسان کو قاتل بنا دیتی ہے۔ یہ آدمی انہیں کسی قیمت پر نہ بخشتا۔ مقتول کے سسر کو بتاتا کہ چل کر اپنے داماد کی کرتوت دیکھو، یہ نہ کرتا تو کسی اور کو بتاتا اور ان دونوں کو ذلیل کراتا، مگر وہ خاموشی سے گاؤں میں چلا گیا۔ پھر مجھے یہ خیال آیا کہ رحمان نمبردار نے رات ہی رات میں کس طرح معلوم کر لیا تھا کہ اس آدمی نے کمہارن اور مقتول کو ادھر جاتے اور کمہارن کو اکیلے واپس آتے دیکھا تھا۔ میں تھانے پہنچا تو ذرا سی دیر میں رحمان نمبردار آ گیا۔ وہ بڑی بے تکلفی سے میرے پاس آیا اور میرے ساتھ ہاتھ ملایا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور اسے کہا کہ نمبردار صاحب کو حوالات میں بند کر دو۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اسے بازو سے پکڑا۔ اس نے پوچھا کہ اس نے کیا جرم کیا ہے۔ تم نے 2 آدمیوں کو ایک عورت کے ساتھ باہر بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا؟ میں نے پوچھا۔ تمہارا جرم انہوں نے بتایا ہے۔ زکو کو بھی تم نے دیکھا ہوگا، اسے میں اس کے گھر سے نہیں لایا، رات کو یہ خود میرے پاس آ گئی تھی۔ جاؤ حوالات میں بیٹھو اور سزا سے بچنے کی کوئی ترکیب سوچو۔ میں نے زکو کو الگ بٹھا دیا، اس عورت کو اندر بلایا جسے میں اس کے خامد اور خامد کے چچا زاد بھائی کے ساتھ پکڑ لایا تھا۔ اس لڑکی کو تم نے اپنے گھر سے نکالا تھا؟ میں نے اسے پوچھا۔ جی، اس نے جواب دیا۔ ایک عرض کرتی ہوں، میں نے کوئی جرم تو نہیں کیا۔ میرے خامد کو، اس کے بھائی کو پتہ نہ چلے کہ اس لڑکی کو میں نے نکالا تھا۔ تمہیں اس کے ساتھ کیا ہمدردی تھی؟ 4 سال گزرے، میری اپنی بہن اغوا ہو گئی تھی، اس نے جواب دیا، اور 4-5 دنوں بعد کھیتوں میں اس کی لاش پڑی ملی تھی۔ اس کی عمر 15 سال تھی۔ اس وقت یہاں ایک سکھ تھانے دار ہوا کرتا تھا۔ ہمارے دشمنوں نے میری بہن کو اغوا کیا تھا، وہ پکڑے گئے تھے۔ رات کو جب اس لڑکی زکو کو لائے تو میری آنکھ کھل گئی۔ میری خامد اس کے چچا زاد بھائی نے چرس پی رکھی تھی۔ مجھے اپنی بہن یاد آ گئی۔ میں نے ظاہر نہ ہونے دیا کہ میں جاگ رہی ہوں۔ میں اس کے بیان کو مختصر کر کے سناتا ہوں۔ مجھے اس کا نام یاد نہیں رہا، آپ اسے زبیدہ کہہ لیں۔ اس دور کی عورتوں میں بھی اخلاقی جرأت اور صداقت ہوتی تھی، ان میں وقار ہوتا تھا۔ زکو کی ماں جیسی عورتیں بھی تھیں لیکن بہت کم۔ زبیدہ اسی قسم کی باوقار عورت تھی جس قسم کی وہ عورت تھی جو 2 آدمیوں کے ساتھ زکو کو تھانے لائی تھی۔ زبیدہ خوشحال خاندان کی جوان عورت تھی۔ یہ لوگ ہاسی بڑی حویلی میں رہتے تھے۔ زبیدہ کے خامد کا چچا زاد بھائی بھی اسی حویلی میں رہتا تھا۔ اس کی بیوی تھی لیکن وہ دوسری شادی کی تیاری کر رہا تھا کیونکہ 7-8 سال ہو گئے تھے، بچہ کوئی نہ تھا۔ اس شخص نے بیوی کو اس کے ماں باپ کے گھر بٹھا رکھا تھا۔ زبیدہ کا خاوند خود سر آدمی تھا۔ زبیدہ نے بتایا کہ یہ دونوں پکے بدماش ہیں۔ گاؤں میں سب ان سے ڈرتے تھے اور ڈر کی وجہ سے ان کی عزت کرتے تھے۔ زبیدہ نے جو کچھ بتایا وہ متصراً اس طرح ہے کہ اس کا خامد اور خامد کا چچا زاد بھائی بدماش تھے، چرس بھی پیتے تھے، شراب بھی۔ ان کے تعلقات نامی گرامی رہزنوں اور چوروں کے ساتھ بھی تھے۔ اس کے باوجود عزت دار زمیندار کہلاتے تھے۔ اس گاؤں کا نمبردار اسی خاندان کا آدمی تھا۔ رحمان نمبردار کے ساتھ بھی ان کی دوستی تھی، وہ ان کے گھر آتا رہتا تھا۔ ایک روز پہلے بھی وہ ان کے گھر آیا تھا۔ زبیدہ نے اسے اہمیت نہ دی، وہ تو آتا ہی رہتا تھا۔ زبیدہ نے اپنے خامد کو کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ شریفوں جیسی زندگی بسر کرے۔ اسے معلوم تھا کہ ان کی بدماشی انہیں باپ دادا سے ورثے میں ملی ہے۔ زبیدہ کا خامد اور چچا زاد بھائی رحمان نمبردار کے ساتھ باہر نکل گئے تھے۔ واپس آئے تو رحمان نمبردار ان کے ساتھ نہیں تھا۔ رات ہوئی، خامد اور اس کے چچا زاد بھائی نے ڈیوڑی میں چرس پی۔
زبیدہ نے دیکھا تھا ان کے ساتھ 2 اور آدمی تھے۔ زبیدہ نے انہیں پہلے بھی دیکھا تھا، وہ کسی اور گاؤں کے تھے، انہیں وہ پہچانتی تھی۔ وہ دونوں چلے گئے، پھر یہ لوگ سو گئے۔ آدھی رات سے بہت پہلے زبیدہ کی آنکھ کھل گئی، اس نے قدموں کی آہٹیں سنی تھیں۔ وہ برآمدے میں سوئی ہوئی تھی، آگے وسیع صحن تھا، رات چاندنی تھی۔ زبیدہ نے باہر گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز بھی سنی۔ وہ اٹھی نہیں، لیٹے لیٹے دیکھتی رہی۔ اس کے خامد اور خامد کے چچا زاد بھائی نے دروازہ کھولا۔ 2 آدمی اندر آئے، انہوں نے کچھ اٹھا رکھا تھا۔ زبیدہ کو صرف نظر آیا کہ انہوں نے ایک عورت کو اٹھا رکھا تھا۔ زبیدہ دیکھتی رہی کہ اسے کون سے کمرے میں لے جاتے ہیں۔ وہ اسے اس طرف لے کے جدھر چارے والی کوٹری تھی۔ انہوں نے زیادہ دیر نہ لگائی، وہ صحن میں آئے اور 1-2 باتیں کر کے چلے گئے۔ زبیدہ ان کی باتیں نہ سن سکی۔ زبیدہ کا خامد برآمدے میں آیا اور زبیدہ پر جھکا۔ وہ شاید دیکھ رہا تھا کہ زبیدہ جاگ رہی ہے، سوئی ہوئی ہے۔ زبیدہ ہلکے ہلکے ہراٹے لینے لگی۔ خامد کی چارپائی اسی برآمدے میں تھی، وہ لیٹا نہیں، صحن کے کونے میں چلا گیا۔ اس کا چچا زاد بھائی اس کے ساتھ تھا۔ انہوں نے سگریٹ میں چرس بھری اور دونوں نے باری باری یہ سگریٹ پیا۔ پھر خامد اپنی چارپائی پر آ کر لیٹ گیا، اس کا چچا زاد بھائی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ زبیدہ کو اپنے خامد کے خراٹے سنائی دینے لگے۔ زبیدہ جانتی تھی کہ اس شخص نے شام کے بعد بھی چرس پی تھی، اس لیے یہ اب نہیں اٹھے گا۔ ویسے بھی اس کی نیند اتنی پکی تھی کہ معمولی سی آہٹ پر اس کی آنکھ نہیں کھلتی تھی۔ زبیدہ کے دل اور دماغ پر وہ عورت سوار تھی جسے ان لوگوں نے کوٹری میں بند کر دیا تھا۔ اسے اپنی بہن یاد آ گئی جسے دشمنوں نے اغوا کر لیا اور 4-5 دن قید رکھ کے اسے مار ہی ڈالا تھا۔ زبیدہ کے آنسو نکل آئے۔ اسے خیال آیا کہ وہ اس عورت کو یہاں سے نکال کر اپنی بہن کی روح کو خوش کر سکتی ہے۔ اس کا ارادہ اتنا پکا ہو گیا کہ اس نے یہ بھی سوچ لیا کہ گھر کے دونوں مردوں نے اسے پکڑ لیا تو وہ ہر سزا برداشت کرے گی۔ وہ اٹھی اور دبے پاؤں چلتی چارے والی کوٹری تک گئی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ اس عورت کو اسی کوٹری میں بند کیا گیا ہے۔ اس کوٹری کے آگے اور دائیں بائیں کمرے تھے۔ زبیدہ نے اللہ کا نام لے کر زنجیر اتاری اور اندر چلی گئی۔ گپ اندھیرے میں ٹٹولتی آگے بڑھی اور چارپائی سے ٹکرائی۔ اس نے چارپائی پر ہاتھ پھیرا، اس کا ہاتھ عورت کے جسم پر پڑا۔ اس نے ٹٹول کر محسوس کیا کہ عورت کا منہ کدھر ہوگا۔ وہ اس کے منہ کی طرف گئی اور منہ کے قریب کر کے سرگوشی کی کہ وہ عورت ہے اور اسے یہاں سے نکالنے آئی ہے۔ اس نے زکو کو اسی طرح نکالا جس طرح زکو نے مجھے سنایا تھا۔ زبیدہ نے دریچے کا کواڑ کھلا رہنے دیا اور کوٹری کے دروازے کے باہر والی زنجیر لگا دی۔ وہ دبے پاؤں واپس آئی اور سو گئی۔ زکو کی ماں بدکار تھی، لیکن زکو نے اپنا دامن پاک رکھا۔ اس نے اپنی آبرو اور اپنے اخلاق کو ہمیشہ بچا کر رکھا تھا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ اسے خدا نے اس قید سے آزاد کرانے کا ذریعہ پیدا کر دیا، ورنہ اس کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا اور انجام نہ جانے کیا ہوتا۔ وہ بہت بری خوفزدگی کے عالم میں بھاگی جا رہی تھی کہ راستے میں اسے فرشتوں کی سیرت والے 2 آدمی اور ایک عورت مل گئی جنہوں نے اسے میرے حوالے کر دیا۔ زبیدہ نے بتایا کہ وہ صبح سویرے اٹھی، اس کا خاوند پہلے ہی اٹھا ہوا تھا۔ وہ اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ چارے والی کوٹری سے آ رہا تھا۔ زبیدہ کو اپنے خاوند کی آواز سنائی دی۔ اس نے گالی دے کر کہا، ڈھیلی باندھی تھی۔ زبیدہ نے اسے پوچھا، کیا ڈھیلی باندھی تھی؟ اس کا خاوند چونک پڑا اور بولا، بھینس کی بات کر رہا ہوں، رات کو کھل گئی تھی، باندھ کر آیا ہوں۔ زبیدہ کو تسلی ہو گئی کہ انہوں نے اس پر شک نہیں کیا تھا۔ وہ شاید یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ زکو کو ڈھیلا باندھا گیا تھا اور وہ کھل کر دریچے کے راستے نکل گئی ہے۔ دونوں بھائی پریشانی کے عالم میں آپس میں خسر پسر کر رہے تھے کہ میں زکو کو ساتھ لیے ان کی حویلی میں داخل ہوا۔ اب میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے، زبیدہ نے بیان ختم کر کے مجھے کہا۔ انہیں معلوم نہیں کہ اس لڑکی کو میں نے نکالا تھا، انہیں پتہ چل گیا تو یہ مجھے غائب کر دیں گے۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ زبیدہ نے بہت بڑی نیکی کی تھی۔ اس نے مجھ پر یہ احسان کیا کہ بیان دے کر مجرموں کی نشاندہی کر دی۔ وہ کہہ سکتی تھی کہ اسے معلوم ہی نہیں کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ وہ سوئی ہوئی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ زبیدہ کو اس کے خاوند سے بچاتا ہوں تو ایک عام گواہ ہاتھ سے جاتا ہے، لیکن زبیدہ انعام کی حقدار تھی۔ مجھے یہ بھی خیال آیا کہ زبیدہ کا خاوند اور دوسرا آدمی قانون کی نظر میں بے گناہ تھے، کیونکہ لڑکی ان کے قبضے سے برآمد نہیں ہوئی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ مجھے خواہ کیسی ہی جھوٹی شہادت اکٹھی کرنی پڑے، میں ان دونوں آدمیوں کو زیادہ سے زیادہ پھر بھی ان کے بری ہونے کا امکان موجود تھا۔ مجھے سوچ آئی کہ یہ بری ہو جائیں اور یہ زبیدہ کو اپنی سزا دیں تو میرے دل کو بہت تکلیف ہوگی۔ دیکھ میری بہن، میں نے زبیدہ سے کہا، میں نے تمہیں بچا لیا، کوئی غم نہ کرنا۔ بس لڑکی کو کہہ دوں گا کہ یہ بیان دے کہ اس نے خود اپنا آپ آزاد کیا اور دریچے کے راستے نکل آئی۔ اب تمہارے خاوند اس کے چچا زاد بھائی کو میں بتاؤں گا کہ میں نے تمہاری بہت بے عزتی کی ہے، لیکن تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا، میں تمہیں باہر بھیجوں گا۔ دراصل ہمارا طریقہ یہ نہیں ہوتا، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ دونوں تم پر شک نہ کریں۔ تم ان دونوں کے پاس جا کر بیٹھنا اور رو سکو تو رو پڑنا اور انہیں خوب گالیاں دینا، کہنا کہ تھانے دار نے میری بہت بے عزتی کی ہے اور ماں بہن کی گالیاں دے کر مجھے تھپڑ مارے ہیں، لیکن میں تمہیں بچانے کی خاطر تھانے دار کو یہی کہتی رہی کہ مجھے علم نہیں۔ انہیں پہلے ہی تم پر شک نہیں، تم ان کی سزا سے بچ جاؤ گی۔ میں تھوڑی دیر بعد باہر نکلوں گا اور غصے سے بول کر تمہیں ان سے الگ کر دوں گا۔ پولیس کا یہ طریقہ نہیں ہوتا جو میں اختیار کر رہا تھا۔ پولیس کو اپنا کیس ثابت کر کے مجرموں کو سزا دلانی ہوتی ہے، گواہوں کی بے عزتی ہو، وہ آپس میں لڑے مرے، پولیس کو اپنا کام کرنا ہوتا ہے۔ لیکن زبیدہ کے لیے میں نے اپنا طور طریقہ چھوڑ دیا، اسے باہر بھیج دیا۔ رحمان نمبردار کا دماغ درست کرنے کے لیے میں نے بہتر یہی سمجھا تھا کہ اسے حوالات میں رہنے دیا جائے۔ اس کے ساتھ بات کرنے کا صحیح وقت آدھی رات کے بعد کا تھا۔
میرے ذہن میں کمہارن اور اس کا سابق دوست آ گئے۔ اس بدلی ہوئی صورتحال میں مجھے ان دونوں کے بیان پر شک ہونے لگا۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ رحمان نمبردار بدمعاش آدمی ہے، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اس حد تک مجرمانہ حرکت بھی کر سکتا ہے کہ ایک لڑکی کو اس کے گھر سے اٹھوا دے۔ میں پہلے سنا چکا ہوں کہ ایک ہی رات میں اس نے یہ سراغ کس طرح لگا لیا کہ کمہارن اور اس کا دوست کا پتہ چلا کر ان سے کہلوا لیا کہ مقتول اور کمہارن ایک ہی طرف جا رہے تھے۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ کمہارن اس آدمی کو زکو کے باپ اس کی ماں کو تھانے لے آئے۔ کانسٹیبل چلا گیا۔ گاؤں دور تھا، مجھے کم و بیش 2 گھنٹے انتظار کرنا تھا۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا تھا کہ وہ ان لوگوں کو پتہ نہ چلنے دے کہ زکو تھانے میں ہے۔ میں نے کانسٹیبل سے یہ بھی کہا تھا کہ راستے میں ان سب کو ڈراتے رہنا کہ رحمان نمبردار حوالات میں بند ہے اور تھانے دار نے اس کی اتنی پٹائی کی تھی کہ وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں نے کانسٹیبل سے یہ بھی کہا تھا کہ انہیں کوئی راز کی بات نہ بتانا، صرف یہ کہنا کہ قتل کا کچھ سراغ مل گیا ہے۔ میں نے زبیدہ کے خاوند کو اپنے پاس بلایا اور بٹھا لیا۔ تم نے رحمان نمبردار کو حوالات میں دیکھا ہے؟ ہاں جی، اس نے جواب دیا، دیکھا ہے۔ اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ اسے حوالات میں کیوں ڈالا گیا ہے؟ میرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے جی؟ مجھے معلوم ہو، اس نے دلیری سے کہا۔ تم شاید پہلے کبھی پولیس کے ہاتھ میں نہیں آئے۔ اللہ پولیس سے بچائے، اس نے کہا۔ میں عزت دار آدمی ہوں، میں کبھی تھانے میں نہیں آیا۔ اب آ گئے ہو تو اپنی عزت بچاؤ۔ میں نے کہا، سچ بولو، تمہاری عزت بچانا میرا کام ہے۔ لڑکی کو تم نے دیکھ لیا جو رات کو تمہارے گھر میں بند رہی تھی؟ جناب عالی، اس نے کہا، میرے گھر میں کوئی لڑکی بند نہیں رہی۔ میری بات ذرا کان کھول کر سن لو۔ میں نے کہا، جیسے بدمعاش تم ہو ویسی بدمعاش تمہاری بیوی ہے۔ میں نے اسے گالیاں دی، اسے ڈرایا، تھپڑ مارے، لیکن اس نے اس کے سوا دوسری بات نہیں کی کہ وہ ساری رات سوتی رہی ہے، اسے کچھ پتا نہیں۔ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ تم خود نہیں بولو گے تو میں وہ طریقہ اختیار کروں گا کہ تمہاری زبان سچ بولنے لگے گی۔ تمہاری بیوی خوبصورت ہے، میں اسے تم دونوں بھائیوں کے سامنے ننگا کر دوں گا اور 2-3 کانسٹیبلوں کو بلا لوں گا، پھر دیکھوں گا تم کتنے عزت دار ہو۔ آپ بادشاہ ہیں، اس نے کہا، جو چاہیں کریں۔ تم اصل بےغیرت ہو، میں نے دانت پیس کر کہا۔ دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیلنے والوں کو اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ شخص بہت ڈھیٹ ثابت ہوا۔ میں تشدد کا قائل نہیں تھا، لیکن اس شخص پر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے 2 کانسٹیبلوں کو بلایا، انہیں کہا کہ اسے لے جاؤ۔ وہ مطلب سمجھتے تھے، وہ اسے اپنے خاص کمرے میں لے گئے۔ میں نے اس کے چچا زاد بھائی کو بلایا، وہ اسے زیادہ ڈھیٹ نکلا۔ اگر لڑکی ہمارے گھر سے برآمد ہوئی ہو تو ہمیں پھانسی دے دیں، اس نے کہا۔ ہماری عزت کا خیال رکھیں اور انصاف کریں۔ ان کا جرم تشدد کے بغیر ثابت کیا جا سکتا تھا۔ میری اتنی لمبی سروس میں ایسے کیس پورے 10 بھی نہیں ہوں گے جو میں نے تشدد سے ثابت کیے تھے۔ میں بڑے سخت پتھروں جیسے عادی مجرموں کو دماغ اور زبان سے موم کر لیا کرتا تھا۔ زکو کے اغوا کا کیس ثابت کرنا تو میرے لیے نہایت آسان تھا، لیکن مجھے ان دونوں پر غصہ آ گیا۔ یہ قانون کا سہارا لے کر مجھے الو بنا رہے تھے۔ میں نے ان کا دماغ درست کرنا ضروری سمجھا۔ وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھا تھا۔ میں ایسا ایسا اٹھا، اپنی چھڑی اٹھا کر باتیں کرتے کرتے اس کے پیچھے ہو گیا۔ چھڑی کو میں نے دونوں سروں سے پکڑا اور اس شخص کے پیچھے ہو کر درمیان سے چھڑی اس کے سر کے اوپر سے لے جا کر اس کے منہ میں ڈال دی۔ کرسی کو میں نے آگے دبائے رکھا اور چھڑی کو اپنی طرف دبایا۔ چھڑی اس کے ہونٹوں کے کونوں کو دبا رہی تھی۔ میں نے اور زیادہ زور دیا۔ وہ تڑپتا ہوا اٹھا۔ میں نے چھڑی دونوں طرف سے اور زیادہ دبائی۔ وہ پیچھے کو گرا، کرسی بھی ساتھ ہی گری۔ اب وہ پیٹھ کے بل پڑا تھا، چھڑی اس کے منہ میں تھی۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل نے دیکھ لیا، وہ اندر آیا، بولا، ہٹو ملک صاحب، مجھے دے دو۔ وہ چھڑی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس شخص کے سر کی طرف بیٹھ گیا اور چھڑی کو دبانے لگا۔ یہ آدمی بری طرح تڑپ رہا تھا۔ دوسروں کی بھی عزت ہوتی ہے چودھری صاحب، میں نے کہا۔ میرے علاقے میں ایسا بدمعاش کوئی نہیں رہے گا جسے سزا نہ ملے۔ تم مجھے قانون کے جھانسے دیتے ہو۔ میں اس کمرے میں چلا گیا جہاں زبیدہ کے خاوند کے ساتھ اس سے بھی برا سلوک ہو رہا تھا۔ کیوں چودھری صاحب، میں نے اسے کہا، تم سمجھتے ہو کہ تمہیں قانون نہیں پکڑ سکتا کیونکہ لڑکی تمہارے قبضے سے برآمد نہیں ہوئی؟ تھانے دار کس لیے ہوتے ہیں؟ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ بعد میں مخبروں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ دونوں اپنے آپ کو گاؤں کے نواب سمجھتے ہیں، کسی بھی کمزور اور غریب گھر کی بیٹی کو ہی اپنی بیوی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے سارے گاؤں پر اپنی زمینداری اور بدمعاشی کا روب جما رکھا ہے، انسان کو انسان ہی سمجھتے۔ میں کھانا کھانے چلا گیا اور زکو کو اپنے ساتھ لے گیا۔ میں اسے اس کے ماں باپ سے چھپا کر رکھنا چاہتا تھا۔ میرے ذہن میں کچھ خیال آ گئے تھے، اس لیے اسے چھپانا ضروری تھا۔ میں نے جاتے جاتے ASI سے کہہ دیا تھا کہ زبیدہ کو اندر پوری عزت سے بٹھائے، اسے کھانا کھلا دے۔ زکو کو میں نے اپنی بیوی کے حوالے کر دیا اور اسے کہا کہ اسے کھانا کھلائے اور اپنے ساتھ رکھے اور مجھے بھی کھانا دے۔ آپ کو شاید معلوم نہ ہو کہ چھوٹے تھانے دار کی بیوی بڑا تھانے دار اور بڑے تھانے دار کی بیوی DSP ہوتی ہے۔ زکو کو دیکھ کر میری بیوی نے مجھے گھور کر دیکھا اور میں نے مشتبہ کی طرح منہ دوسری طرف کر لیا۔ جب وہ میرے آگے کھانا رکھنے آئی تو میں نے اسے بتایا کہ یہ لڑکی مظلوم ہے۔ پھر میں نے اپنی بیوی کو واردات مختصر کر کے سنائی، جس طرح پولیس کپتان اچانک دورے پر آتا تھا تو اس کے پوچھنے پر اسے کوئی واردات سنایا کرتے تھے۔ کھانے کے بعد میں تھانے گیا۔ زبیدہ کے خاوند اس کے چچا زاد بھائی کو دیکھا، دونوں کی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ میں نے کانسٹیبلوں سے کہا کہ انہیں ذرا سستا لینے دو۔ ان میں سے ایک جو میرے کمرے میں تھا، اسے ہیڈ کانسٹیبل وہاں سے لے گیا۔ مجھے بتایا گیا کہ میں نے جنہیں زکو کے گاؤں سے بلایا تھا وہ سب آ گئے ہیں۔
میں نے سب سے پہلے اس شخص کو بلایا جس نے کمہارن کو مقتول کے ساتھ جاتے دیکھا تھا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لے جا کر حوالات کے سامنے کھڑا کر دیا۔ رحمان نمبردار فرش پر بیٹھا تھا۔ اسے جانتے ہو؟ کون ہے؟ میں نے اس آدمی سے پوچھا۔ ہاں جی، اس نے جواب دیا، یہ ہمارے گاؤں کے نمبردار ہیں۔ اب یہ نمبردار نہیں ہے، میں نے کہا، اب یہ جیل خانے میں جا رہے ہیں۔ میں اسے اپنے دفتر میں لے گیا اور بٹھایا۔ وہ غریب سا آدمی تھا، اس کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اس کا خیال ہوگا کہ نمبردار کو کوئی حوالات میں بند کر ہی نہیں سکتا۔ سچ بولو گے یا جھوٹ؟ میں نے اسے پوچھا۔ جھوٹ حضور کے دربار میں ہی بولنا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ دعا کی طرح اٹھائے ہوئے تھے۔ حکم سرکار، سچ بولوں گا۔ مجھے اس شخص پر ترس آ گیا۔ آج بھی ہمارے دیہاتی معاشرے میں وہی کچھ ہو رہا جو میرے وقتوں میں ہوتا تھا۔ یہ غریب لوگ پیٹ کی خاطر ان کے گناہ اپنے کھاتے میں لکھ لیتے ہیں جن سے انہیں 2 وقت کی روٹی ملتی ہے۔ اس شخص کا چہرہ اور انداز بتا رہا تھا کہ اس نے نمبردار کا کوئی غلط حکم مانا تھا اور اب نمبردار کو حوالات میں دے کر تھانے دار کی غلامی کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ مجھے ابھی کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس نے کیا کیا تھا، سچ بولا تھا یا جھوٹ بولا تھا۔ میں ایک شک پر اس سے بات کر رہا تھا۔ تفتیش عقل کی لڑائی ہوتی ہے، بعض اوقات یہ لڑائی ملزم جیت جاتا ہے۔ تم نے ایک نمبردار کو حوالات میں دیکھ لیا ہے؟ میں نے ہوا میں تیر چلایا۔ تمہیں حوالات میں بند ہوئے زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے میرے آگے ایک بیان دیا تھا کہ تم نے غنی اور کمہارن کو ویران علاقے کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ جی حضور، اس نے کہا، دیکھا تھا۔ نمبردار کو کس طرح پتا چلا تھا کہ تم نے انہیں دیکھا تھا؟ میں نے پوچھا، کیا تم نے رحمان نمبردار کو پہلے کبھی بتایا تھا یا اس رات بتایا تھا جس رات میں تمہارے گاؤں میں تفتیش کے لیے ٹھہرا تھا؟ جواب دینے سے پہلے یہ سوچ لو کہ میں تم سے بہت سے سوال پوچھوں گا، جھوٹ سچ الگ الگ نظر آنے لگیں گے، پھر تمہاری خیر نہیں۔ مجھے ایک اور خیال آ گیا۔ میں نے کہا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ وقت کیا تھا جب یہ دونوں ادھر جا رہے تھے؟ یہ یاد رکھ لو کہ میں یہ وقت زکو سے پوچھ چکا ہوں اور یہ وقت مجھے کوئی اور بھی بتا چکا ہے جس نے مقتول کو ادھر جاتے دیکھا تھا۔ اب تم بتاؤ، تم نے اپنے بیان میں جو وقت بتایا تھا وہ صحیح نہیں تھا؟ صحیح تو کچھ بھی نہیں تھا حضور۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور اگر مجھے یہ جرم بخش دیں تو میرے بچے آپ کو دعائیں دیں گے۔ ہماری کوئی عزت اور حیثیت نہیں حضور۔ بچوں کے پیٹ بھرنے کی خاطر ہمیں بڑے ناجائز پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ ان کا کہا نہ مانے تو وہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کس کا غرور کرتے ہو۔ ان کے حکم پر جھوٹ بولتے پکڑے جائیں تو سارے الزام ہمارے منہ پر مل دیا جاتا ہے۔ اصل بات بتاؤ۔ میں نے کہا، اب رحمان نمبردار تمہیں مارنے پیٹنے کے لیے باہر نہیں آئے گا۔ اس کا اتنا بڑا خاندان جو پیچھے رہ جائے گا حضور۔ اس نے التجا کی، وہ بہت بری سزا دیں گے، کہیں گے تم نے الٹی گواہی دی ہے۔ تمہاری گواہی نہیں ہوگی۔ میں نے کہا، زیادہ باتیں نہیں کرو، فوراً صحیح بات اگل دو۔ حضور، اس نے کہا، جس رات آپ ہمارے گاؤں میں قتل کی تفتیش کے لیے ٹھہرے تھے اس رات رحمان نمبردار نے مجھے اپنے گھر بلایا اور یہ بیان بتایا تھا۔ اس نے مجھے 20 روپے دیے اور کہا کہ میں صبح تمہیں تھانے دار کے پاس لے جاؤں گا، تم یہ بیان دے دینا۔ میں نے 20 روپے لے کر نمبردار سے کہا کہ سردی کا موسم زور پکڑ رہا ہے، اوپر لینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس نے مجھے ایک پرانا کھیس دے دیا۔ رحمان نمبردار اکیلا تھا؟ میں نے پوچھا۔ کمہارن اس کے پاس بیٹھی تھی حضور۔ اس نے جواب دیا۔ مزے کی بات بتاؤں حضور، کمین ذاتوں کو کون چودھری اپنے برابر بٹھاتا ہے، لیکن کمہارن رحمان نمبردار کے پلنگ پر اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھی ہوئی مسکرا رہی تھی۔ آپ نے اسے دیکھا ہے، بڑی خوبصورت عورت ہے، لیکن ہے تو کمہارن۔ میں نے اسے چند اور باتیں کی اور اسے باہر بھیج کر کمہارن کو بلا لیا۔ میں اسے بھی حوالات کے سامنے لے گیا اور دکھایا کہ یہ دیکھو تمہارا نمبردار بیٹھا ہے۔ اس عورت نے میری طرف دیکھا، ایسے لگتا تھا جیسے غش کھا کر گر پڑے گی۔ میں اسے اپنے دفتر میں لے گیا۔ رحمان نمبردار کے ساتھ تمہارے تعلقات جیسے کیسے بھی تھے وہ میں جانتا ہوں۔ رحمان نمبردار کے ساتھ تمہارے تعلقات جیسے کیسے بھی تھے وہ میں جانتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا، مجھے اسے کوئی غرض نہیں، یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے، جس کے پاس جی چاہے جاؤ، مجھے صرف یہ بتا دو تم نے اس روز مجھے جو بیان دیا تھا وہ سچا تھا یا جھوٹا؟ اب اگر سچ بولو گی تو میں تمہیں پچھلا جھوٹ معاف کر دوں گا، مجھے زیادہ جھک جھک نہ کرنی پڑے۔ اس نے بھی سچ بول دیا۔ رحمان نمبردار نے اسے اپنی داشتہ بنا رکھا تھا اور اس نے جو بیان مجھے دیا تھا وہ اسے رحمان نمبردار نے بتایا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کی دوستی اور جس کسی کے بھی ساتھ ہے سو ہے، لیکن غنی کے ساتھ بالکل نہیں تھی، نہ اس آدمی کے ساتھ تھی جسے رحمان نمبردار نے جھوٹا گواہ بنانے کی کوشش کی۔ اب یہ ثابت ہو گیا تھا کہ زکو کا اغوا، اس کے خاوند کا قتل ایک ہی جرم کی 2 کڑیاں تھی اور اس میں رحمان نمبردار ملوث تھا۔ میں اس بات پر حیران تھا کہ زکو کو اتنی آسانی سے انہوں نے گھر سے اٹھا کس طرح لیا۔ میں نے زکو کے باپ کو بلایا اور کمہارن کو باہر بھیج دیا۔ میں نے پہلے اس شخص کو کسی اور نظر سے دیکھا تھا، اب میں اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے یہ مشتبہ ہو۔ یہ تو میں نہیں مان سکتا تھا کہ اس باپ نے اپنی بیٹی کو اغوا کرایا ہوگا۔ میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ اغوا ہوئی کس طرح۔ تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ میں نے اسے پوچھا۔ وہ فوراً جواب دینے کی بجائے گھبرا گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے اسے پوچھا۔ کیا تو وہ گھر ہے، میں اسے گرفتار تو نہیں کروں گا۔ اس نے بولنے کی کوشش کی لیکن اس کی زبان نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ اس سے مجھے کچھ شک ہوا، کیا وہ زہر کھا کر مر گئی ہے؟ میں نے غصے سے کہا، یا کیا وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ جناب، اس نے دبی سی آواز میں کہا، وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ زکو کے باپ نے کچھ دیر سوچ کر جواب دیا،
3-4 روز ہو گئے ہیں۔ دن کو بھاگی تھی یا رات کو؟ رات کو، اس نے جواب دیا۔ ہم صبح اٹھے تو وہ بستر پر نہیں تھی اور آج تک واپس نہیں آئی۔ میں کوئی فرشتہ نہیں تھا، میں جان لیتا کہ ان سب میں سچا کون ہے، لیکن میں بوڑھے کے بولنے کا اور سوچنے کا انداز دیکھ رہا تھا۔ یہ خاص قسم کا انداز ہوتا ہے جسے کوئی تجربے کار تھانے دار ہی سمجھ سکتا ہے۔ تمہیں کسی پر شک ہے؟ مجھے کچھ پتا نہیں، اس نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے سسرال کے گاؤں کا کوئی آدمی ہو۔ تم نے وہاں جا کر معلوم کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ تم غنی کے گھر جا کر اس کے بھائی سے بات کر سکتے تھے۔ وہ چپ رہا۔ تم نے تھانے میں رپورٹ کیوں نہیں دی؟ میں نے پوچھا۔ میں نے سوچا کہ بے فائدہ ہے، اس نے جواب دیا۔ جوان لڑکی اپنی مرضی سے چلی گئی ہے۔ تمہیں یہ کس طرح یقین سے کہہ دیا کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں یہ بھی پتا نہیں کہ وہ کس کے ساتھ گئی ہے، یا یوں کہو کہ تم نے کبھی اسے کسی آدمی کے ساتھ تنہائی میں یا گاؤں سے دور کہیں اکٹھے دیکھا تھا؟ دیکھا تھا کبھی؟ نہیں جی، اس نے جواب دیا۔ تمہیں اپنی عمر اور حیثیت کا کوئی خیال نہیں؟ میں نے کہا۔ یہ خیال مجھے ہے، میں تمہاری عزت کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم یہ چاہتے ہو کہ اس عمر میں میرے کانسٹیبلوں سے اپنی ہڈیاں توڑواؤ۔ تم باہر چلے جاؤ، میں تمہیں سوچنے کا موقع دیتا ہوں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، سوچ کر آؤ کہ تمہیں جھوٹ ہی بولنا یا سچ بولو گے۔ یہ بھی سوچ لو کہ یہ تھانہ ہے، رحمان نمبردار کی ڈیوڑی نہیں۔ وہ جب دروازے سے نکل رہا تھا تو میں نے اسے روک لیا۔ میں اٹھا اور اسے بازو سے پکڑ کر حوالات کے سامنے لے گیا۔ اپنے دوست کو اچھی طرح دیکھ لو، میں نے اسے کہا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور واپس لے آیا۔ اسے کہا کہ برآمدے میں بینچ پر بیٹھو اور اچھی طرح سوچ لو۔ اب میں نے زکو کی ماں کو بلا کر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ پہلے تو میں نے اس عورت کا سراپا دیکھا۔ چونکہ اس کے بدن سے صرف ایک ہی بچی پیدا ہوئی تھی، اس لیے اس کے جسم میں ایسی کشش تھی جو دیکھنے والے کو کہ یہ عورت ابھی جوان ہے۔ اس کے چہرے پر عمر کے جو آثار تھے انہیں اس نے ایسی مسکراہٹ سے ڈھانپ رکھا تھا جو اس کے ہونٹوں پر بھی تھی اور اس کی آنکھوں میں بھی۔ اس کے نقش و نگار بھی بہت اچھے تھے۔ میں نے خاص طور پر دیکھا کہ وہ ناز نہرے کی بھی سوجھ بوجھ رکھتی ہے۔ پھر میں یہ دیکھ کر بھی حیران ہوا کہ اس کے سر کا ایک بال بھی سفید نہیں تھا۔ میرے سامنے آ کر اس کے چہرے پر گھبراہٹ ہونی چاہیے تھی اور نظریں جھکی ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہی تھی۔ میں نے کچھ ایسے بھی محسوس کیا جیسے وہ مجھے ہپنوٹائز کرنا چاہتی ہو۔ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ اس کے حسن میں، اس کے انداز میں وہ تمام لوازمات موجود تھے جو کسی بھی مرد کو عورت کا گرویدہ بنا دیا کرتے ہیں۔ ایسی عورتیں تھانے میں آ کر کیس کا پاسا ہی پلٹ دیتی ہیں۔ تمہاری بیٹی کس حال میں ہے؟ اللہ جانے، اس نے جواب دیا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں معلوم نہیں؟ بات یہ ہے جی، اس نے کہا، وہ رات سے لاپتہ ہے۔ کب سے؟ میں نے پوچھا۔ کون سی رات سے؟ جو رات گزری ہے، اس نے جواب دیا۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ یہ عورت سچ بول رہی تھی۔ میں نے اسے بہت زیادہ پوچھ گچھ کی، وہ ساری لکھ کر آپ کو بور نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے جب اس عورت کو خریدا تو باتوں باتوں میں انکشاف ہوا، وہ یہ کہ گزشتہ رات اس کے خاوند نے کوئی اوٹ پٹانگ وجہ بتا کر اسے دوسرے برآمدے میں سونے کو کہا تھا۔ میرے خریدنے پر اس نے بتایا، بلکہ صاف الفاظ میں بتایا کہ اسے اپنے خاوند کے ساتھ کوئی ایسی دلچسپی نہیں کہ رات اس کے قریب ہی سوئے، لیکن جب سے زکو ان کے پاس آئی ہوئی تھی اس کی چارپائی بھی ان کے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ میں نے جب اس عورت سے کہا کہ اسی رات اسے خاوند نے دوسرے برآمدے میں سلایا تھا اور اسی رات اس کی بیٹی لاپتہ ہوگی، میری یہ بات سن کر زکو کی ماں سوچ میں پڑ گئی اور میری نظریں اس کے چہرے پر جمی رہیں۔ میں نے صاف طور پر دیکھا کہ اس کے چہرے کا رنگ اور تاثر بدل رہا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے اسے کہا کہ اس کا جواب وہ خود سوچ سکتی ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ سوچ لے کہ اس کی بیٹی گزشتہ رات لاپتہ ہوئی ہے یا 3-4 روز پہلے۔ اس نے جواب دیا کہ اس کا دماغ حاضر ہے، اس کی بیٹی گزشتہ رات کہیں گئی ہے۔ کیا تمہاری بھی یہ خواہش تھی کہ زکو رحمان نمبردار سے نکاح پڑھوا لے؟ میں نے زکو کی ماں سے پوچھا۔ مجھ سے زیادہ زکو کے باپ کی خواہش تھی کہ وہ اپنی بیٹی نمبردار کو دے دے، اس نے جواب دیا۔ سچ پوچھیں تو میری مرضی کچھ اور تھی۔ ہم نے پہلے ہی اپنی جوان بیٹی کو ایک ایسے آدمی سے بیاہ دیا تھا جو اسے 15-16 سال بڑا تھا۔ میں اب نہیں چاہتی تھی کہ اسے اتنی بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ بیاہ دیا جائے، لیکن زکو کا باپ کہتا تھا بیٹی دینی ہی نمبردار کو ہے۔ یہ عورت میرے لیے کھلی ہوئی ایک کتاب ثابت ہو رہی تھی، لیکن میں نے کچھ سوچ کر اس کتاب کو یہیں بند کر دیا۔ میں اپنے طور طریقے سے تفتیش کو آگے بڑھا رہا تھا۔ میں نے زکو کی ماں کو کانسٹیبلوں کی بارک میں بھیج دیا۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا، اسے کہا کہ وہ میرے گھر جا کر زکو کو اس طرح لائے کہ اس کے اوپر کیس یا چادر ہو، چہرہ ننگا نہ ہو، اور اسے پچھلے دروازے سے لائے تاکہ اسے کوئی دیکھ نہ سکے۔ اتنی احتیاط کی ضرورت نہیں تھی، شام بہت گہری ہو گئی تھی، پھر بھی میں چاہتا تھا کہ زکو کو کوئی نہ دیکھے۔ ہیڈ کانسٹیبل اسے میری ہدایت کے مطابق لے آیا۔ زکو، میں نے اسے کہا، مجھے ایک بات بتاؤ۔ تم نہ اپنے باپ پر شک کر سکتی ہو نہ اپنی ماں پر۔ یہ لگتا بھی بڑا عجیب ہے کہ ماں یا باپ اپنی بیٹی کو خود اغوا کرا دیں، لیکن تمہاری ماں سے بھی اور تمہارے باپ سے بھی میری بات ہو چکی ہے۔ ان دونوں میں سے ایک نہ ایک پاگل ہے، یا تمہیں اغوا کرانے میں ان دونوں میں سے کسی ایک کا یا دونوں کا ہاتھ ہے۔ تمہارا باپ کہتا ہے کہ تم 3-4 روز ہوئے کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہو، تمہاری ماں کہتی ہے تم گزشتہ رات سے لاپتہ ہو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ ان دونوں میں سے کس کی زیادہ خواہش تھی کہ تمہیں رحمان نمبردار کے ساتھ بیاہ دیا جائے؟ زکو نے کچھ دیر سوچ کر جواب دیا، میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ دراصل
زیادہ زور تو باپ دے رہا تھا۔ ماں نے کہا ضرور تھا لیکن زور نہیں دیا تھا۔ تمہاری ماں بہت ہی چالاک عورت معلوم ہوتی ہے، میں نے زکو سے کہا۔ اس نے تو مجھے یہ بتایا ہے کہ اس کی مرضی نہیں تھی کہ تمہارا بیاہ رحمان نمبردار سے ہو، لیکن مجھے شک ہے کہ وہ اپنے اوپر پردہ ڈال رہی ہے۔ جی ہاں، زکو نے کہا، چالاک تو بہت ہے اور ذلیل بھی بہت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں، میں نے کہا، کہ رحمان نمبردار کے ساتھ مل کر اس نے تمہارے خاوند کو قتل کروایا ہو؟ یہ تو تم جانتی ہو کہ تمہاری ماں کی دوستی رحمان نمبردار کے ساتھ کتنی گہری ہے۔ کسی کے دل کا حال خدا کے سوا کون جان سکتا ہے، زکو نے کہا۔ میں نے ایک بات آپ سے چھپا رکھی تھی، میرا خیال تھا کہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن اب وہ بات میری زبان پر آ گئی ہے۔ میری ماں میرے خاوند کو قتل نہیں کروا سکتی تھی، غنی جتنا میرا خاوند تھا اتنا ہی میرے ماں نے اسے اپنا خاوند بنا رکھا تھا۔ کیا بکتی ہو زکو؟ میں نے حیران سا ہو کر پوچھا۔ جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ جانتی ہوں، زکو نے آہ بھر کر کہا۔ میں نے انہیں عین موقع پر پکڑا تھا، وہ بھی اپنے سسرال گھر میں۔ 7ویں 8ویں روز میری ماں مجھے ملنے کے بہانے آ جایا کرتی تھی، اسی طرح میرا خاوند اسے ملنے کو بےتاب رہتا تھا۔ پہلے تو میں صرف یہ سمجھی کہ میری ماں میرے خاوند سے مال کھینچ رہی ہے، اس نے میرے خاوند سے خوب پیسہ بٹورا ہے۔ وہ شہر سے اس کے لیے 2-3 مرتبہ بڑے قیمتی ریشمی کپڑے بھی لایا تھا، لیکن ایک رات میں نے انہیں دیکھ لیا، خدا گواہ ہے کہ میں نے ایک لفظ نہ کہا۔ ایسے پتہ چلتا تھا جیسے میری زبان بند ہو گئی ہو۔ البتہ ماں نے عجیب و غریب سی باتیں کر کے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی، لیکن میں دن کو رات نہیں کہہ سکتی تھی۔ اگر میں چیخو پکار کر لیتی تو شاید ٹھیک ہوتا۔ میں نے یہ آگ اپنے اندر رہنے دی جو مجھے اندر ہی اندر جلاتی رہی۔ میں نے سوچا کہ اپنے باپ کو بتاؤں گی۔ 2 روز بعد اپنے خاوند سے کہا کہ اپنے گاؤں جانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ اسی وقت تیار ہو گیا اور میرے ساتھ میرے گاؤں آ گیا۔ میں نے باپ کو الگ کر کے بتایا کہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ میرا باپ حیران نہ ہوا، وہ اس عورت کو اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کا چال چلن کیسا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو کچھ کہنے کے بجائے یہ کہا، میں غنی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے پہلے بھی مجھے دھوکہ دے کر تمہارا رشتہ لیا تھا، اب یہ مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے رہا ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں، میرے باپ کو نہیں جانتے، میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ سخت وسیلہ آدمی ہے اور اپنی کر کے رہتا ہے۔ مجھے یہ پریشانی لگ گئی کہ میرے باپ نے جو کہا ہے وہ کر کے ہی نہ دکھا دے۔ میں نے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ نہ ماں کبھی مجھے ملنے آئے، نہ میں کبھی اپنے خاوند کے ساتھ یہاں آؤں، لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ میرے باپ کا میری بات کی طرف دھیان ہی نہ تھا۔ تیسری صبح کا ذکر ہے، میرے باپ نے میرے خاوند سے کہا کہ آؤ تمہیں ایک درہ دکھاؤں، وہ کٹوانا ہے۔ میرا خاوند مجھے یہ کہہ کر نکلا کہ میں جلدی واپس آ جاؤں گا، مگر وہ واپس نہ آیا۔ اس کے بعد میں نے زکو سے کیسے کیسے سوال پوچھے، اس نے کیا کیا جواب دیے، یہ آپ مجھ تک ہی رہنے دے، ورنہ کہانی جو پہلے ہی اتنی لمبی ہو گئی ہے بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ساس اور داماد کا آپس میں میاں بیوی جیسا تعلق پیدا کر لینا کم سے کم میرے لیے یا کسی بھی تانے دار کے لیے حیران کن واقعہ نہیں۔ انسانی فطرت جب اخلاق اور کردار سے دستبردار ہو کر ذلت میں اترنے لگتی ہے تو وہ اترتی ہی چلی جاتی ہے، ذلت کی کوئی طے نہیں۔ میں نے باپ بیٹی میں، سگے بہن بھائی میں یہ غلیظ تعلق دیکھا ہے۔ زکو نے پہلے مجھے یہ بات اس لیے نہیں بتائی تھی کہ میں اسے سچ نہیں مانوں گا۔ میں نے زکو کو اپنے پاس بیٹھا رہنے دیا، اس کے باپ کو اندر بلا لیا۔ وہ دروازے میں آیا تو اپنی بیٹی کو دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گیا۔ آگے آ جاؤ چودھری، میں نے اسے کہا، یہ دیکھو میں نے تمہاری بیٹی کو ڈھونڈ نکالا ہے، یہاں بیٹھو اور اس کے سامنے کہو کہ یہ 3-4 روز پہلے کسی آدمی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ وہ آگے تو آ گیا، لیکن ایسے پتہ چلتا تھا کہ اگلے قدم وہ گر پڑے گا۔ اس کے چہرے سے خون غائب ہو گیا۔ میرے اشارے پر وہ میرے سامنے کرسی پر اس طرح بیٹھا جیسے گر پڑا ہو۔ میں نے اسے ایک بار پھر کہا کہ وہ اپنی زبان سے کہے کہ اس کی بیٹی کب لاپتہ ہوئی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، اس کی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور زکو کو اس کے ساتھ باہر بھیج دیا۔ بولو چودھری، میں نے زکو کے باپ سے کہا، مجھے صرف اس سوال کا جواب دے دو کہ تم نے جھوٹ کیوں بولا ہے۔ تمہارا جواب سننے سے پہلے میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تمہارا دوست رحمان نمبردار اقبال جرم کر کے حوالات میں بند ہوئے۔ تمہاری بیٹی کو اغوا کر کے جن کے حوالے کیا گیا تھا وہ بھی میرے پاس ہیں اور اقبال جرم کر چکے ہیں۔ تم اگر اپنے جرم کا اقبال نہیں کرو گے تو بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہارے خلاف شہادت مکمل ہو گئی ہے۔ اپنی زبان سے بولو تو شاید میں تمہیں کچھ رعایت دے دوں، نہیں بولو گے تو 7-8 سال کے لیے اندر جاؤ گے۔ اس نے اس قسم کی حرکتیں اور باتیں کی جو میں آپ کو کئی بار سنا چکا ہوں، جو ملزم اقبالی بیان دینے سے پہلے کیا کرتے ہیں۔ کسی بھیانک جرم کو عادی مجرم بھی مشکل سے ہضم کر سکتے ہیں۔ اس شخص نے تو تھانے کی فضا پہلی بار دیکھی تھی۔ میں نے اپنی مخصوص باتیں کی تو وہ بول پڑا۔ اس نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ اس کے حال پر رحم کروں، وہ پہلے ہی مظلوم ہے اور اسے بہت بڑا دھوکہ دیا گیا تھا۔ جہاں تک اس شخص کا تعلق تھا، میرے پیش نظر زکو کے اغوا کی واردات تھی۔ کچھ اشارے ملنے کے باوجود میں تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ اپنے داماد کو اسی نے قتل کرایا، لیکن اس نے پہلی بات یہ کہی کہ غنی کو اس نے رحمان نمبردار کی مدد سے قتل کروایا ہے۔ قتل کی ایک وجہ تو اس نے یہ بتائی جو آپ زکو کی زبانی سن چکے ہیں، وہ یہ کہ مقتول نے اس کی بیوی کو اپنی ساس نہیں بلکہ اپنی بیوی بنا رکھا تھا۔ دوسری وجہ جو اس نے بیان کی وہ عجیب ہوتے ہوئے بھی عجیب نہیں لگتی تھی، وہ یہ تھی پیر پرستی اور اندھی توہم پرستی۔
اس نے اپنے 2 گھنٹوں کے بیان میں کہا کہ وہ پیروں فقیروں کو بہت مانتا تھا۔ میرے لیے یہ بات کوئی نئی نہیں تھی۔ پیر پرستی دیہات کے پسماندہ لوگوں کا ایمان تو بنی ہی ہوتی ہے۔ شہروں کے پڑھے لکھے لوگ بھی پیر پرست ہوتے ہیں۔ یہ شخص ضرورت سے زیادہ توہم پرست تھا۔ اس نے مجھے تفصیل سے بتایا کہ اسے کہیں سے ذرا سا کوئی اشارہ بھی مل جاتا تو وہ ہندوؤں کی طرح اسے غیبی آواز یا کسی مرے ہوئے پیر کا اشارہ سمجھ لیتا تھا۔ غنی کے متعلق میں بتا چکا ہوں کہ 35 برس کی عمر تک اسے کسی نے رشتہ نہیں دیا تھا۔ ایک عرس پر جاتے ہوئے اس کی ملاقات زکو کے باپ کے ساتھ ہوئی تھی۔ زکو اور اس کی ماں بھی ساتھ تھی۔ غنی اکیلا تھا۔ وہ زکو اور اس کے ماں باپ کا ہم سفر ہو گیا۔ وہ اس مرے ہوئے پیر اور اس کی کرامات کی باتیں کرتے گئے جس کے عرس پر وہ جا رہے تھے۔ زکو کے باپ نے مجھے بیان دیتے ہوئے بتایا کہ وہ غنی کی باتوں سے بہت متاثر ہوا۔ غنی اسے معجزے اور کرامات کے قصے سناتا رہا تھا۔ اس ملاقات کے بعد زکو کا باپ جو توہم پرستی کا نفسیاتی مریض تھا غنی کا دوست بن گیا۔ کبھی غنی اس کے ہاں چلا جاتا، کبھی وہ غنی کے گھر چلا آتا۔ غنی زکو کے باپ کے عقیدوں کے مطابق باتیں کرتا تھا، اس لیے وہ غنی کا مرید ہو گیا۔ ایک دن غنی نے اسے کہا کہ وہ یہ راز کسی کو نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن اسے وہ اپنا دوست سمجھ کر یہ راز دے رہا ہے۔ اس نے راز کی یہ بات بتائی کہ ایک بزرگ اس کے ہاتھ میں کرامت دے گئے ہیں جس سے وہ جسے چاہے مالا مال کر سکتا ہے۔ غنی نے اتنی عمر تک شادی نہ کرنے کی وجہ یہ بتائی کہ اسے ابھی شادی کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اجازت ملنے میں 40 روز باقی ہیں، پھر وہ اپنے لیے کسی لڑکی کو پسند کرے گا۔ اس نے کہا کہ وہ جس خاندان کی لڑکی ہوگی وہ خاندان مہاراجوں کی طرح امیر ہو جائے گا اور دور دور تک اس خاندان کا رعب ہوگا۔ زکو کا باپ غنی سے اور زیادہ متاثر ہوا۔ غنی سے کہنے لگا کہ وہ اس کے لیے کچھ کرے۔ غنی نے اسے کہا کہ اس کی قسمت بدل دے گا، لیکن اسے اپنی بیٹی کا رشتہ اسے دینا پڑے گا۔ زکو کے باپ نے کہا کہ وہ اسے کوئی کرامت دکھائے تو وہ اسے اپنا داماد بنا لے گا۔ غنی نے اسے کہا کہ وہ اسے ایک شیر شرار دکھائے گا، لیکن اسے اپنا دل مضبوط رکھنا پڑے گا ورنہ وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ ایک رات غنی نے اسے اپنی غیبی طاقت دکھا دی۔ غنی اسے ایک خشک نالے میں لے گیا جو گہرائی میں تھا۔ اس کے کنارے ہاتھ سے اونچی اور مٹی کی دیواروں جیسے تھے۔ ایک جگہ سے دیوار پیچھے ہٹی ہوئی تھی۔ غنی نے زکو کے باپ کو نالے میں کھڑا کیا۔ چاند پورا تھا، اس لیے چاندنی تیز اور صاف تھی۔ غنی نے کچھ بڑبڑانا شروع کر دیا، پھر اس نے بیٹھ کر زمین پر زور زور سے دایاں ہاتھ مارا اور بلند آواز سے کہا، آ جا، آ جا۔ نالے کے سامنے والے کنارے کی طرف سے گھنگروں کی جھنکار سنائی دی۔ زکو کا باپ ڈر گیا۔ اس نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں سامنے والے کنارے سے کوئی چیز باہر آئی جو انسان کی طرح چل رہی تھی۔ اس کے پاؤں انسانوں جیسے تھے، لیکن قد 14-15 فٹ اونچا تھا۔ وہ سر سے پاؤں تک کرتے جیسے کپڑے میں ڈھانپا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ نظر نہیں آتا تھا، اس پر چادر پڑی ہوئی تھی۔ چہرے سے نیچے کپڑے کے اندر روشنی تھی۔ غنی سجدے میں گر پڑا۔ زکو کا باپ بھی سجدہ ریز ہو گیا۔ وہ چیز وہیں رک گئی تھی۔ وہ سجدے سے اٹھے تو یہ جو کچھ بھی تھا غائب تھا۔ کچھ دیر تک گھنگرو بجتے رہے، پھر خاموش ہو گئے۔ زکو کے باپ نے غنی کے ہاتھ چوم لیے اور وہیں اسے کہہ دیا کہ اس نے اسے زکو کا رشتہ دے دیا ہے۔ یہ ایک فراڈ تھا جو مجھے بعد میں غنی کے بڑے بھائی سے معلوم ہوا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ غنی نے اسے کہا تھا کہ اسے کوئی رشتہ نہیں مل رہا اور اس نے ایک بیٹی کے باپ کو اپنا مرید بنا لیا ہے، لیکن اسے کوئی کرامت دکھانی ہے۔ غنی کا بھائی اتنا چالاک نہیں تھا۔ غنی نے اسے بتایا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس کا بھائی تیار ہو گیا۔ غنی نے 2 لمبے بانس لیے۔ وہ اس طرح بڑے بھائی کے جسم کے ساتھ باندھے کہ بانس اس کے کندھوں سے اوپر چلے گئے۔ اس نے اوپر ایک ڈنڈا دونوں بانسوں کے ساتھ زمین سے متوازی باندھ دیا۔ اس ڈنڈے کے ساتھ اس نے جلتی ہوئی لالٹین باندھ دی۔ اس نے بانسوں کے اوپر آگے اور پیچھے 2 چادریں ڈال دی۔ گھنگرو بڑے بھائی کے ہاتھ میں تھے۔ مقررہ اشارے پر بڑا بھائی سامنے آ گیا۔ لالٹین چادروں کے اندر تھی۔ اس کی روشنی چادروں میں اس طرح نظر آتی تھی جیسے یہ اس شیر شرار کے جسم سے نکل رہی ہو۔ یہ زکو کے باپ کی توہم پرستی کی انتہا تھی کہ اس نے اس نوسر بازی کو غنی کی غیبی قوت کا مظہر سمجھ لیا۔ زکو کے باپ کا متاثر یا مرعوب ہو جانا کوئی ایسا واقعہ نہیں کہ کوئی اس پر حیران ہو۔ زکو کے باپ نے زکو کا رشتہ غنی کو اس عقیدت سے دے دیا کہ حق مہر شرعی لکھوایا۔ وہ پھولا نہیں سماتا تھا کہ ایک پہنچ والی ہستی کے ساتھ اس کی رشتہ داری ہو گئی ہے۔ زکو کے باپ کی اندھی عقیدت کا اندازہ اسے کریں کہ اس نے مجھے بتایا کہ وہ جب کبھی اس خشک نالے میں سے گزرتا تھا تو جوتیاں اتار کر ہاتھ میں اٹھا لیتا تھا کہ یہ نالہ مقدس ہے۔ غنی اور زکو کی شادی ہو گئی، لیکن زکو کے باپ کی قسمت نہ چمکی۔ اس کی قسمت کوئی ایسی بری تو نہیں تھی۔ زمین بہت تھی، مکان پکا تھا اور عزت بھی تھی، لیکن ہوس بھوکی تھی۔ پیٹ تو مطمئن تھا، دل خالی خالی تھا۔ اپنی بیٹی دے کر بھی دل کی بھوک نہ مٹی اور من کی مراد پوری نہ ہوئی۔ قسمت تو غنی کی چمکی تھی، جسے کوئی رشتہ نہ دیتا تھا، لیکن اسے اتنی خوبصورت اور جوان بیوی مل گئی۔ زکو کا باپ مایوس ہونے لگا۔ اس کی دوستی رحمان نمبردار کے ساتھ تھی۔ اس نے رحمان کو بتایا کہ اس نے کیا دے کر غنی کو اپنی بیٹی دی تھی۔ رحمان نے اسے بہت شرمسار کیا اور اسے کہا کہ غنی کو اسی وجہ سے برادری کا کوئی رشتہ نہیں ملتا تھا کہ یہ شخص نوسر بازی اور فریب کاری کرتا تھا، اس لیے اس کی بہنوں کا رشتہ کسی نے قبول نہ کیا۔ تفتیش میں مجھے پتہ چل گیا تھا کہ رحمان نمبردار کی نظر زکو پر تھی۔ اس وجہ سے اس نے زکو کے باپ کو اور زیادہ بھڑکایا۔
زکو کا باپ غنی سے بدظن ہو گیا، لیکن تعلقات میں بدمزگی پیدا نہ ہونے دی۔ عقیدت ختم ہو گئی اور اس کی جگہ ایک ایسے غصے نے لے لی جس میں تعصب اور پچھتاوا تھا، لیکن یہ شخص اس غصے کو دبائے رکھتا تھا۔ پھر وہ وقت آیا کہ زکو نے اسے یہ بتایا کہ اس نے اپنی ماں اور اپنے خامند کو کس حالت میں دیکھا ہے۔ زکو کے باپ نے مجھے بتایا کہ اسے پہلے ہی شک تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو یوں تسلی دے لیا کرتا تھا کہ ساس اور داماد تو ماں بیٹا ہوتے ہیں۔ آخر زکو نے اس کے شک کو یقین میں بدل دیا۔ زکو کے باپ کے اندر ایک سال جو غصہ بھرتا رہا تھا وہ آگ کا شعلہ بن گیا جس نے اس کا دماغ پھیر دیا۔ اس نے رحمان نمبردار سے بات کی اور اپنا فیصلہ بھی سنا دیا، قتل۔ رحمان نمبردار تو جیسے چاہتا ہی یہی تھا۔ اس نے زکو کے باپ سے کہا کہ وہ غنی کو قتل کرا دے گا، لیکن زکو اس کی بیوی بنے گی۔ باپ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر اور قسم کھا کر وعدہ کیا کہ رحمان زکو کو بیوہ کر دے، پھر زکو اس کی بیوی ہوگی۔ رحمان نمبردار نے زکو کے باپ سے کہا کہ جب وہ بتائے گا غنی کو نیچے لے جائے۔ یہ موقع واردات کا علاقہ تھا۔ اسی رات رحمان نے اسے گھر بلا کر بتایا کہ کل صبح غنی کو وہاں تک لے جائے۔ اگلی صبح باپ نے غنی سے کہا کہ ایک پرانا درخت کٹوانا ہے، وہ چل کر دیکھے، اسے کٹوانے کا انتظام کر دے۔ غنی کو موت نے اپنے سسر کے ساتھ بھیج دیا۔ وہاں 3 آدمی موجود تھے، لیکن اس طرح نہیں کہ وہ ان کے انتظار میں کھڑے ہوں، کہیں اور نیچے کچھ کر رہے تھے۔ ان میں ایک رحمان نمبردار تھا اور 2 مسلی تھے۔ یہ رحمان کے خاص آدمی تھے۔ زکو کے باپ نے رحمان نمبردار کو دور سے سلام کیا۔ رحمان ان کے قریب آ گیا۔ زکو کے باپ نے اسے کہا کہ وہ غنی کو ایک درخت دکھانے لایا ہے جو کٹوانا ہے۔ رحمان نمبردار نے کہا کہ اسے ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی، درخت کٹوانا ہے تو میرے آدمی لے لو۔ اس نے دونوں مسلیوں کو آواز دی۔ ان کے آنے تک باتیں کرتے کرتے غنی کو ایک کھڈ پر لے گئے۔ مسلی آ گئے، ایک کے ہاتھ میں ٹوکا تھا اور دوسرے نے طے کی ہوئی ایک بوری اٹھا رکھی تھی۔ نمبردار کے اشارے پر ایک مسلی نے غنی کو زور سے دھکا دیا، وہ لڑکتا ہوا کھڈ میں جا پڑا۔ دونوں مسلی کھڈ میں کود گئے۔ غنی ابھی اٹھ ہی رہا تھا کہ ایک مسلی نے ایک رسی اس کی گردن کے گرد لپیٹ دی اور گلا گھونٹ کر غنی کو مار ڈالا۔ زکو کا باپ اور رحمان نمبردار وہاں سے ہٹ کر ذرا اونچی جگہ جا کر کھڑے ہو گئے۔ وہ دراصل پہرا دے رہے تھے۔ زکو کے باپ کو معلوم نہیں تھا کہ لاش کے ٹکڑے کیے جائیں گے۔ اسے ایک کھڈ سے اس طرح کی آوازیں سنائی دینے لگیں جیسے کسائی ہڈیاں توڑ رہا ہو۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد مسلی کھڈ سے نکلے اور بتایا کہ کام ہو گیا ہے۔ رحمان نمبردار اور مقتول کے سسر نے جا کر دیکھا، لاش غائب تھی اور خون کا نشان تک نہ تھا۔ رحمان نمبردار نے انہیں 200 روپیہ دیا۔ زکو کے باپ نے زکو کے اغوا کا اقبال جرم اس طرح کیا کہ زکو نے رحمان نمبردار کے ساتھ شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ زہر کھا کر مر جائے گی۔ پھر اس نے پیر تک کو گالیاں دے ڈالیں جو باپ کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خدا کی بجائے پیر کو مانتا تھا۔ اس کے علاوہ زکو ان لوگوں کے لیے خطرہ بن گئی تھی کیونکہ اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا کہ اس کے خامند کو ان لوگوں نے قتل کیا ہے۔ زکو کے باپ نے رحمان نمبردار کو بتایا اور کہا کہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے۔ رحمان نمبردار اس لڑکی کو چاہتا تھا، لیکن لڑکی اسے دھتکار چکی تھی اور اس کی بے عزتی بھی کر چکی تھی۔ رحمان معمولی سا بدماش آدمی نہیں تھا۔ اس نے زکو کے باپ سے کہا کہ وہ زکو کو اٹھوا دے گا اور کچھ دن کہیں بند رکھ کر اس کا دماغ درست کر دے گا۔ باپ رضامند ہو گیا۔ رحمان نے اسے اپنی اسکیم بتائی۔ اس رات نے زکو کی ماں کو دوسرے برآمدے میں سلایا۔ وہ زکو کے حق میں تھی۔ باپ نے ڈیوڑی کے دروازے کی زنجیر کھلی رکھی۔ آدھی رات سے پہلے 2 آدمی آئے۔ باپ جاگ رہا تھا۔ زکو گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ انہوں نے زکو کے منہ میں کپڑا ٹھوسا اور اسے اٹھا لے گئے۔ صبح ہوئی تو باپ نے پریشانی کی ایکٹنگ شروع کر دی کہ زکو بھاگ گئی ہے۔ زکو کو اٹھا لے جانے والے وہی 2 مسلی تھے جنہوں نے غنی کو قتل کیا تھا۔ زکو کے باپ کا بیان ختم ہوا تو آدھی رات کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نے اسی وقت ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 4 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور رحمان نمبردار کے گاؤں کو روانہ ہو گیا۔ زکو کا باپ ساتھ تھا۔ 2 آدمیوں کو گواہ کے طور پر جگایا اور ان کے سامنے دونوں مسلیوں کے گھروں کی نشاندہی زکو کے باپ سے کرائی۔ میں نے دونوں گھروں پر چھاپا مارا اور زکو کے باپ کی نشاندہی پر دونوں مسلیوں کو گرفتار کیا۔ ایک ایک گھر سے وہ ٹوکا برآمد کرایا جس سے انہوں نے لاش کے اعضاء کاٹے تھے اور کاغذات تحریر کیے اور گواہوں کے انگوٹھے لگوائے۔ جب واپس تھانے پہنچے تو پو پھٹ رہی تھی۔ میں نے دونوں مسلیوں کو اپنے دفتر میں کھڑا کر دیا۔ انہیں ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ زبیدہ کے خامد اس کے چچا زاد بھائی کو بھی دفتر میں بلوا لیا اور مسلیوں کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ ان دونوں کا حلیہ بگڑ چکا تھا۔ ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی اور سر ڈول رہے تھے۔ میں نے حوالات کا دروازہ کھلوایا۔ رحمان نمبردار دیوار کے ساتھ پیٹھ لگائے بیٹھا اونگ رہا تھا۔ میرے کہنے پر اسے کھانے کو کچھ نہیں دیا گیا تھا۔ اسے حوالات میں 24 گھنٹے ہو چلے تھے۔ اس کے بال لمبے تھے اور اس کے سر پر ترے والی پگڑی تھی جو دیہات میں اونچی حیثیت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ میں نے اس کی پگڑی پر جو زری کلے پر بندھی ہوئی تھی بڑے زور سے ہاتھ مارا، پگڑی فرش پر جا پڑی۔ میں نے اس کے بال مٹھی میں پکڑے اور زور دے کر کھینچے۔ وہ تڑپ کر اٹھا اور میں اسے بالوں سے گھسیٹتا ہوا اپنے دفتر میں لے آیا۔ اس کے بالوں کو پوری طاقت سے جھٹکا دے کر اسے گھمایا اور چھوڑ دیا۔ وہ دیوار کے ساتھ جا لگا اور گر پڑا۔ میں نے اس کے کولے پر ٹھڈ مار کر اٹھایا۔ یہ دیکھ نمبردار، میں نے ملزموں کی طرف اشارہ کر کے کہا، انہیں پہچان یہ کون ہے؟ مجھے تیرے بیان کی ضرورت نہیں۔ رحمان نے سب کی طرف دیکھا، پھر اس کی نظریں مجھ پر جم گئی۔ وہ رحم کا طلبگار تھا۔ میں نے اسے اپنے پاس رہنے دیا اور باقی 4 کو اور زکو کے باپ کو بھی حوالات میں بند کرا دیا۔
مجھے وعدہ معاف گواہ بنا لیں۔ رحمان نمبردار نے ہاتھ جوڑ کر کہا، پورا اقبالی بیان دوں گا۔ تم تو سب کے سردار ہو۔ میں نے کہا، تم نہ ہوتے تو زکو بیوہ بھی نہ ہوتی، اغوا بھی نہ ہوتی، تمہیں تو میں پھانسی دلواؤں گا۔ اس نے جب رشوت پیش کرنی شروع کی تو میرا دماغ خراب کر دیا۔ پہلے نقد رقم کہی جو میرے انکار پر بڑھتی گئی، پھر نقد کے ساتھ 10 ایکڑ زمین شامل کی، آخر اس نے اپنی غیر شادی شدہ بہن میرے ایمان کی بولی میں شامل کر دی۔ کہنے لگا کہ میں چاہوں تو اس کے ساتھ شادی کر لوں، اگر شادی نہ کرنا چاہوں تو میں جب کبھی حکم دوں گا وہ میری خدمت کے لیے حاضر ہو جایا کرے گی۔ میں نے اسے جو کچھ کہا وہ میرا دین ایمان تھا۔ آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آپ کی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ میں نے اسے جھانسا دیا کہ وہ پہلے اپنے جرم کا اقبال کرے، پھر میں اس کے مطابق اسے وعدہ معاف گواہ بنانے کی صورت نکالوں گا۔ اس نے اقبال جرم کر لیا۔ اس نے وہی تفصیل سنائی جو دوسروں کی زبانی اب سن چکے ہیں۔ اس نے اضافہ یہ کیا کہ اس نے غنی کو اس لیے قتل نہیں کرایا تھا کہ اس نے زکو کے باپ کو دھوکہ دے کے زکو کا رشتہ لیا تھا، اس لیے بھی نہیں کہ غنی نے زکو کی ماں کو بھی اپنی بیوی بنا لیا تھا، بلکہ قتل کی وجہ یہ تھی کہ غنی نے رحمان کی بہن کے ساتھ تعلقات پیدا کر لیے تھے۔ رحمان کو اس کا تانا زکو نے دیا تھا۔ رحمان نے غنی کو 2 روز پہلے اپنی بہن کے ساتھ گاؤں کے باہر اکٹھے کھڑے دیکھا تھا۔ رحمان نمبردار نے زکو کو اس امید پر اغوا کرایا تھا کہ اسے اذیت اور لالچ دے کر اپنی بیوی بنا لے گا۔ میں نے مجسٹریٹ کے پاس لے جا کر اس کا اقبالی بیان قلمبند کرا لیا، لیکن اسے وعدہ معاف گواہ نہ بنایا۔ وہ سیشن کورٹ میں اپنی اقبالی بیان سے منحرف ہو گیا تھا۔ میں نے بڑی مضبوط شہادت تیار کر رکھی تھی۔ میں نے زبیدہ کے خامد اس کے چچا زاد بھائی کے خلاف بھی ایسی شہادت تیار کر لی تھی جسے ثابت ہو گیا تھا کہ زکو ان کے گھر سے برآمد کی گئی تھی۔ یہ ایک اور کہانی ہے کہ میں نے یہ شہادت کس طرح تیار کی تھی۔ زیادہ خان نے ہاتھ کی صفائی سے پر کیے تھے۔ اگر میں یہ استادی نہ کرتا تو مجرم سزا سے صاف بچ جاتے۔ سیشن جج نے بڑا ہی سخت فیصلہ لکھا۔ دونوں مسلیوں کو سزائے موت دی۔ رحمان نمبردار اور زکو کے باپ کو عمر قید اور زکو کے اغوا میں 7 سال سزائے قید دی اور زبیدہ کے خامد اس کے چچا زاد بھائی کو 4 سال سزا دی۔ سب نے اپیلیں دائر کی، سب کی نامنظور ہو گئیں۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی بھی بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ جو چینل پر نیو ہیں جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیجیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کوئی دلچسپ کہانی آپ سے مس ہو جائے۔ مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔